अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। और एक खूबसूरत मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है और देखते ही आज आपको नज़र आया होगा कि आयशा ने मास्क लगाया। और पहला सवाल यही मुझसे किया जा रहा था जब यहाँ मैं पहुँची, तो आयशा खैर है, खैरियत है, कोरोना आ गया? तो कोरोना तो आ गया, नो डाउट, आपके सामने है। केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन पहले 400 केसेस थे, फिर 600 केसेस, और आज जब मैं सुबह मॉर्निंग आ रही थी तो तकरीबन 850 केसेस पहुंच चुके हैं। तो प्यारे मेरे बहन भाइयों, इसको सीरियस ले लो। और दोबारा जो है कोविड-19 आ रहा है और एहतियात बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जो मैंने एहतियात की है मैं बता दूं कि मेरे फेस पर यहाँ जाकर कहीं अपर लिप्स पे इतना बड़ा जो है वो कहते हैं एलर्जी इन्फेक्शन हुआ कल से, और एक बहुत बड़ा फोड़ा सा हो गया। तो वो समझ जाएं आप यकीनन। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था आज का शो करना। कुछ मेडिसिन ली मैंने, और दर्द, पेन, और फिर ड्यूटी, तो फिर आपके सामने है, ड्यूटी है। तो इस वजह से जो है आज आपको मास्क नज़र आ रहा है। और मैं चाहती थी थोड़ा सा दिखाऊं, यहाँ है लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी, ये चीज़ जो है छुपी रहे तो अच्छी है। तो बहरहाल ये रीज़न है। अच्छा, जो ये तो हो गई बात अपने हाल चाल। मैंने आपको बता दिया कि मेरा क्या हाल चाल है। आप लोग सुनाए कि कैसे गुजर रही है। सीज़न आ रहा है वेडिंग का, और अल्लाह खैर करे। और कोविड आ गया तो फिर वही जो है घरों में जो है शादियां और फंक्शन होंगी। और मैं कहती बार बार अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। ये भी सुनते हैं, ये भी खदशात हैं कि सेकंड जो वेव है वो बहुत ख़तरनाक होगी। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि बराए करम SOPs पर जो है उसको फॉलो करें और एहतियात करें, ये बहुत ज़रूरी है। आज सुबह जब मैं आ रही थी तो मैं वही देख रही थी कि रूटीन ही नहीं है, लोग मास्क लगाते ही नहीं हैं और ख़त्म हो गई है। लोग समझते हैं, कुछ लोगों ने, चंद एक अफराद मुझे नज़र आए जो बाइक पर जा रहे थे, वो भाई लोगों ने बाकायदा जो है मास्क लगाया हुआ था। लेकिन बार बार हम लोग आपको बता रहे हैं कि दोबारा ये जो है लहर आ चुकी है, और कोशिश करें कि अपनी जो आदत है, जो हैबिट हमने ख़त्म कर दी थी, तो उसको दोबारा अपना लें। अच्छा, ड्रेस यकीनन आज भी मज़े का लग रहा है, कलर बहुत ही अच्छा है और ग्रीनिश जो है दिख रहा है। और ये जो ग्रीन रंग है ये आँखों को हमेशा ही भला लगता है, और एक अच्छा वो कहते हैं ना असर पड़ता है। चाहे मेरे मुंह को दर्द है, लेकिन एक अच्छे ड्रेस का बड़ा ही असर पड़ता है। थैंक सिंबल ऑफ स्टाइल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुरतुल एन का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से ये मज़े मज़े के आउटफिट्स आप रोज़ देखते हैं, मैं वेयर करती हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, फिर मुझे आजकल यही पूछा जा रहा है, आजकल आयशा स्टेटस क्यों नहीं लगा रही हैं आप? पहले रोज़ का एक होता था कि आउटफिट मैंने पहना, और वही आउटफिट जो है जो मैं शो कर रही थी, कुछ लोग मुझे पिक्चर ये भेज देते थे तो वो मैं स्टेटस में लगा देती। तो मैंने कहा आजकल बड़ी मसरूफियात हैं, शादियाँ फंक्शन, तो मैंने कहा इसमें टाइम नहीं मिलता। तो लोग मेरे जो है बल्कि स्पेशल सिंबल ऑफ स्टाइल के ड्रेस देखने के लिए बेताब होते हैं, क्या आज ड्रेस पहना। अच्छा, मजे की बात यह है, कॉपी करने के लोग बड़े माहिर होते हैं। तो मैं बता दूं कि आप जितना कॉपी कर लें, आप जो मजे की स्टिचिंग आपको सिंबल ऑफ स्टाइल से मिलेगी वो और कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो आसिम मुनीर हैं जो कि उन्हें असिस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा अमारा हैं फ्रॉम USA से। तो आप इनसे रब्ता करें और बिना झिझक कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर भी उनका नज़र आ रहा होगा, चल रहा है, आप देखिए और कॉल करें। मुल्तान में शाहरुख आलम मेंटी इनका जो है स्टूडियो है, और ये मुल्तान में पहला स्टूडियो बनाया गया है जहां जाकर आप अपनी मर्जी से आप उनको बता सकते हैं और अपनी रेंज में। मैं हमेशा इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मुझे एहसास है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं एक माँ भी हूँ, एक मदर भी हूँ, और मैंने घर वर्किंग वूमेन तो हूँ ही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने साथ लेके चल रही होती हूँ। अपने घर को संभालना है, बजट मेंटेन करना है, बच्चों को देखना है। तो इन सारी चीज़ों में मैं अपना बजट ज़रूर देखती हूँ कि जो मैं ड्रेस पहन रही हूँ अच्छा भी हो, आउटफिट अच्छा भी हो, प्यारा भी हो, लोग तारीफ भी कर रहे हो, लेकिन मेरी रेंज के अंदर ज़रूरी है। और इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। महंगाई का ज़माना है, मर्द हजरात पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना आपने, और अच्छा अगर ड्रेस पहनना, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है। तो फिर आप सिंबल ऑफ स्टाइल से रब्ता करेंगे, कुरतुलैन से रब्ता करेंगे, उनको कॉल करेंगी, और उनसे जी बिल्कुल नंबर आप देख लें, और उनसे रब्ता करके अपनी मर्जी का और अपनी रेंज का जो है ड्रेस उनसे जनाब बिल्कुल स्टिच कराएं, उनको डिज़ाइन बताएं जो आप चाहती हैं। इवन के वो तो कपड़े के मामले में भी हेल्प आउट कर देती हैं। हर रेंज में उनके पास जाएं और हर रेंज में आप जो है अपनी मर्जी से डिज़ाइन सिलवा सकती हैं।
تو ان کا سلوگن بھی یہی ہے کہ بہترین سلوائیں اور بہترین پہنیں. تو بات ہو رہی ہے خوشیوں کی. تو جب ہم خوشیوں کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اچھا ڈریس پہن کر بھی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے بعض ٹائم, اور بعض ٹائم جو ہے اچھی باتیں جب ہم لوگ سنتے ہیں اور اچھے اچھے لوگ جب میرے پروگرام میں آتے ہیں تو آپ یقین مانیں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اور جب دل خوش ہو تو دل جیتو بالکل کیڈبری ڈیلائٹ سے. اگر چاہتے ہو لائف فل ہو جائے آپ کی برائٹ تو کھاؤ کیڈبری ڈیلائٹ. زندگی میں بھر دو خوشیوں کے رنگ, جیت لو ہر دل کیڈبری ڈیلائٹ کے سنگ. تو میں بھی آج نہیں کھانے والی کیونکہ میں نے آج اپنا بوتھا نہیں دکھانا کیا سچویشن ہے کیا. تو یہ جاتا جو ہے میں نے گھر میں انجوائے کرنا ہے, اس کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتی چاکلیٹ کے بغیر. تو اپنے گیسٹ جو آج کے ہم آئے ہیں جو خوشیاں بانٹنے آئے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں, کیونکہ آج ایسے مسئلوں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ تمام خواتین جو گھر میں رہتی ہیں ان کو ہوتے ہیں. اکثر جو ہے ماں جو بننے والی ہوتی ہیں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, ان کی بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ان پر آج ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس ہے ڈاکٹر عظمیٰ رشید ہیں, گائناکالوجسٹ ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو, آپ تشریف لائیں. کیسی ہیں عظمیٰ؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان ہے. ٹھیک ٹھاک ہیں, فٹ ہیں, مزے میں ہیں. شکر اللہ کا. اور ان کے ساتھ ہے جی بالکل, کیونکہ جب ایک خاتون ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ماں بننے والی ہوتی ہے, اور فزیکل جو بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں اس میں کچھ مینٹل بھی مسئلے ہوتے ہیں, مینٹلی بھی مسئلے ہوتے ہیں, کچھ اپسیٹ ہوتی ہیں خواتین, کچھ ڈر ہوتا ہے, کچھ خوف ہوتا ہے اور وہ ڈپریشن میں جاتی ہے. کیونکہ ان تمام چیزوں سے میں گزری ہوں, تو میں چاہوں گی کہ آج ان تمام چیزوں پر بات کی جائے. ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ ہیں کومل ظفر ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو, آپ تشریف لائیں. اور بات ہو جب خوشیوں کی تو پھر دل جیتے, اور دل جیت سکتے ہیں آپ کیڈبری ڈیلائٹ سے. اور میں چاہوں گی کہ اپنے گیسٹ کو بھی میں بالکل یہ گفٹ ہے ہماری طرف سے, کیڈبری ڈیلائٹ کھائیں اور جو پھر مزے مزے کی بات کریں. اور بات کرتے ہیں ہم ڈپریشن کی. تو یہ دیکھیں جی, میرا تو سوٹ بھی دکھا دے. تو یہ میں کھڑی ہو گئی, تو آج مزے کا گاؤن ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ دیکھیں, ہے نا, مزے کا ہے نا. تو میں نے کہا تھا کہ اس ویک جو ہے, بلکہ میرے ڈیزائنر نے کہا تھا عائشہ سارے آپ نے گاؤن پہن کر دکھانے ہیں. تو یہ جو گاؤن ہے یہ ہاں ٹھیک ہے, یہ ماڈلنگ شارلنگ بھی ہوگی تھوڑی سی, اور مزے کا جو ہے میرا ڈریس بھی دکھا دیں تاکہ جو میرے اکثر جو فرینڈز ہیں, جو میرے جاننے والے ہیں, جو مجھے اسٹیٹس کے بارے میں کہتے ہیں, تو آپ جی بالکل مارننگ شو دیکھیں اور اس میں آپ میرا یہ جو سمبل آف اسٹائل کا ڈریس ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. مزے کا ڈریس ہے اور اتنا ایزی ہے. اور یہ آج کل جو ہے جالی ٹائپ جو کپڑا ہے اور جو ہے اس طرح کی امبرائڈری جو ہے آج کل بہت ان ہے, لائٹ سا ورک ہے, لڑکیوں کے لیے بڑا ہی مزے کا ہے یہ ڈریس. تو آپ اس کو ایزی جو ہے ایزیلی بلکہ کیری بھی کر سکتے ہیں. تو میں بیٹھی, حالانکہ بیمار ہوں, دیکھ رہے ہیں تو یہ حال ہے. تھوڑا سا جناب ڈسٹربنس ہو جائے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے, یہ تو بات صحیح ہے. کومل ایسے ہوتا ہے نا, یہ تھوڑا سا جو ہے میرے فیس پہ مسئلہ ہوا اور میں ڈپریشن چلی گئی. ہائے اللہ, میں شو کیسے کروں. یا صبح یہی حال تھا, ہائے اللہ یہاں کچھ لگانا نہیں ہے تو یہاں میک اوور بھی نہیں کرنا. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں ڈپریشن میں کر آتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے مائنڈ میں سک ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے. وہ ہم چیزیں اندر اندر اپنے جمع کرتے رہتے ہیں, تو وہ ایک دم سے جب ویلکینو پھٹتا ہے نا تو پھر وہ اس صورت میں ڈپریشن کی صورت میں باہر آتا ہے. ہر وہ چیز پرابلمٹک ہے جس کی وجہ سے ہماری ڈیلی فنکشننگ افیکٹ ہو. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹین جو ڈیلی ہماری روٹین ہے, جیسے یہ میری ڈیلی روٹین ہے, میں شو کرتی ہوں, میک اوور کرتی ہوں. آج میں نے نہیں کیا, آپ کو میں بتا دوں, آج اسی لیے جو ہے میں نے اپنا جو ہے کچھ ماسک کووڈ-19 کی وجہ سے, اور کچھ جو ہے میرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بہت بڑا پھوڑا یہاں میرے اپر لپس پر نکل آیا ہے, اس کی وجہ سے چھپایا ہوا ہے. تو میں واقعی ٹینشن میں آ گئی کہ میں روٹین سے ہٹ کے کوئی ورک کرے بندہ, تو ممکن نہیں ہوتا. اور پھر کچھ میڈیسن بھی میں نے لی, پین کلر بھی لی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ہم لوگ پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہوتا ہے. ایسے دیکھیں نا, آپ یہ آپ کے ایگزامپل لے لیں, آپ کی چھوٹی سی ہے ٹھیک ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ آپ کے انکانشیس میں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے. صحیح ہے نا. تو اسی طرح سے ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ریزنس ہی ہوتی ہیں, اور کچھ ہمارے بڑے فیکٹرز بھی اس میں آ جاتے ہیں. جس طرح سے ہو گیا کہ کسی ہمارے لوڈ ون کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے, ڈیزاسٹر ہو گیا, فلڈ ایون ہو گیا, ٹھیک ہے, اور دوسرے ایشوز آ جاتے ہیں, فزیکل ایزلٹ اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی چیزیں, ٹھیک ہے, لیکن چھوٹی ہمیں اگزامپل آپ کی سب سے لی.
تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہم ڈپریس فیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو افیکٹ ہے یہ نیگیٹیولی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارے فیلنگس کو، ہمارے تھنکنگ پیٹرن کو، ٹھیک ہے، ہمیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نیگیٹیولی ہمارے ان سارے اسپیکٹس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک ہم کہتے ہیں نا ایک ٹرائنگل ہوتا ہے کہ ہم جیسا ہم سوچیں گے ویسا ہم فیل کریں گے اور ویسا ہمارا بیہیویئر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آج کل نا معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ہر دوسرا بندہ، میں تو پہلا بھی کہہ سکتی تھی ویسے، ہر دوسرا بندہ جو ہے ہمیں جو ہے ڈپریس نظر آتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ایک کے لیے غیر معمولی ہے، ایک بندہ کہے یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یا یہ کوئی ٹینشن ہے آپ لے رہے ہیں اس کو، لیکن اس بندے کو وہ کس قدر فیل کر رہا ہے. اچھا، ڈپریشن تو ہوتا ہے فیلنگس پر، تو یہ اندازہ لگانا دوسرے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر عظمیٰ رشید ہمارے ساتھ ہے، گائنیکالوجسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اور واقعی جو خواتین ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے، بیبی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو جاننا ضروری ہے. ان کے بہت سارے مسائل جو ہیں ان پر آج ہم بات کرنے والے ہیں. تو ایک جو کامن مسئلہ نظر آتا ہے اکثر خواتین کو، بے خوابی کی کیفیت ہوتی ہے. حمل کے دوران جو ہے نیند نہیں آتی اور کروٹیں بدلتی ہیں. یہ ہم نے بھی ٹائم گزارا، یقیناً آپ نے بھی گزارا. تو یہ اس کی کیا ریزن ہے؟ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں، ادھر تکیہ رکھا ادھر تکیہ رکھا، کہیں موو نہیں کر پا رہے، کہیں کمر سیدھی نہیں ہو رہی. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو. اس کے اندر بہت ساری ریزنز اور بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، جو مختلف ہم لوگوں نے ریسرچ سے دیکھا، اسٹڈیز کی، پیشنٹس کو دیکھا. تو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہارمونل امبیلنس، ہارمونل چینجز ہیں. پروجیسٹرون آپ کو پتا ہے کہ شروع میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور پروجیسٹرون جو ہے اس کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے انسومنیا ہوتا ہے، یعنی نیند نہیں آتی رات کو. پھر شروع میں جیسے پریگنینسی ہوئی ہے اس کے ساتھ مختلف اینزائٹی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اور خیال رکھنا اور سارا کچھ. تو وہ اینزائٹی جو ہے وہ بھی سونے نہیں دیتی، ٹھیک ہے. اس کے بعد متلی کا ہونا، متلی ہو رہی ہے رات کو، جو ہے ٹانگوں کے اندر کھچاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کریمپس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر بار بار یورین آ رہا ہے. تو ایسے بہت سارے جو مسئلے مسائل چھوٹے چھوٹے جب ہم حمل کی شروعات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ سارے مسئلے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں. اس کے اندر جو ہے جیسے جیسے پریگنینسی ایڈوانس ہوتی ہے، درمیان والا وقفہ تھوڑا سا سٹیبل ہوتا ہے، اور آخری ٹیمیسٹر آپ کو پتا ہے، آخری جو 3 ماہ ہیں، جیسے جیسے بیبی کی گروتھ ہوتی ہے اور ماں کا بھی ظاہر بات ہے ٹمی بڑا ہوتا ہے اور وہ سارے، تو اس کے اندر جو پھر فزیکل فیکٹرز آ جاتے ہیں زیادہ، کہ یعنی کہ اتنا بڑا پیٹ ہے، اس کے ساتھ سونا، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو پھر ہم ان کو مختلف طریقے، پوسچرز اور وہ بہت ساری ریمیڈیز ہیں جو بتاتے ہیں. شروع میں جب حمل شروع ہوتا ہے تو اس میں ماں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ رات کو سوتے وقت مثلا بہت زیادہ پانی نہ پئیں، فلوئڈز جو ہے نا وہ اوائڈ کریں رات میں، کیونکہ آپ پتہ کہ بلڈ یوٹرس بڑا ہو رہا ہے تو بار بار اٹھ کے آپ نے واش روم جانا ہے. پھر آپ ہیوی میلز نہ لیں، خاص طور پہ سونے سے کافی، ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم روٹین میں بھی کہتے ہیں جی سونے سے بہت دیر پہلے آپ کھانا کھا لیں، اپنا نائٹ میل پہلے لے لیں تاکہ وہ ڈائجسٹ ہو جائے، آپ کو اس کی وجہ سے پرابلمز نہ ہوں، آپ کا اسٹمک ایٹ کام ہو، کیونکہ باڈی ایٹ کام ہوگی، مائنڈ ایٹ کام ہوگا تو ہی آپ سو سکیں گے. پھر باقی چیزیں جو ہیں اس کے اندر ان کو مختلف جو ہے بتاتے ہیں کہ مذہبی طور پہ بھی بتاتے ہیں، پڑھیں، صدقہ دیں، باقی چیزیں کریں، ٹھیک ہے نا. ادروائز بھی بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے ایکسرسائزز ہیں، بریدنگ ایکسرسائزز ہیں، پھر لائٹ واک ہے، لائٹ ایکسرسائزز ہیں جو آپ پریگنینسی میں کر سکتی ہیں. تو اس کے اندر ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خدا نہ خاصا بیماری ہے، یہ فیزیولوجیکل پروسیس ہے، نارم ہے. تو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ نارم ہے، اس میں آپ نے اتنا اینشیس نہیں ہو جانا، اتنی انزائٹی، انڈی انزائٹی نہیں لے لینی، یہ ایک اچھا خوشی کا موقع ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بات یہ ہے اچھا اور خوشی کا موقع ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. ہمارے خوشی کے موقع بعد ٹائم اتنا ہم انجوائے نہیں کر پاتے جتنی کہ ہم ٹینشن یا ڈپریشن یا انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اس خوشی کے موقع کو اتنا انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. ٹینشن ہوتی ہے ڈیلیوری کیسے ہوگی، جو فرسٹ ٹائم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. یہی سوچ، یہ خیال کہ جو پین ہم سنتے رہتے ہیں، ایک ڈر، خوف، دزاں کا جس کو کہتے ہیں، تو وہ ہم نے بڑوں نے بتایا کہ تمہیں کیا پتا بچہ جو ہے پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے، یا ایک بچہ آئے گا تو کیا کیا جو ہے پروسیجر ہوگی، کیا کیا کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ڈر اور خوف کے ساتھ وہ اپنی خوشی کو اتنا انجوائے نہیں کر پا رہی ہوتی. آپ یہ مانتی ہیں واقعی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر عظمیٰ؟ اور اس میں
میں کہتی ہوں اس سچویشن میں گائنیکالوجسٹ کے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ کا بھی جو ہے سیشن ہونا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی ڈیفینیٹلی. اس کے اندر اصل میں ہمارے یہاں اس چیز کی نا گائنیکالوجسٹ تک جب لوگ آتے ہیں اور ساتھ میں ہم ان کو ریفر بھی کرتے ہیں کہ جن کو اس طرح ضرورت محسوس ہو رہی ہے. بہت سارے اسٹریس فیکٹرز آتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کسی کی پہلے بچیاں ہیں تو ان میں بھی فیکٹر, بہت بڑا فیکٹر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت جینڈر کیا ہوگا, ٹھیک ہے. پھر جیسے آپ نے کہا کہ ڈیلیوری کس طرح ہوگی, یہ بہت بڑا ہے کہ اگر پہلے سیزیرین ہو گیا کہ اب بھی سیزیرین ہوگا یا اب نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اس کے لیے واقعی ایک جو پراپر جو ہے نا ان کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم ریفر بھی کرتے ہیں جن پیشنٹس کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو اس حد تک زیادہ انزائٹی ہے یا اتنا زیادہ اسٹریس ڈس آرڈر ہے یا نیند کی کمی کا اتنا زیادہ شکار ہے, تو ان کو ہم ریفر کرتے ہیں کہ ان کو پراپر سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ہیپی ایونٹ ہے. اور جو ہے لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ بہت سارے مدرس جو ہیں وہ ڈیلیوری سے پہلے تو اس میں نہیں جاتی, ڈیلیوری کے بعد البتہ ان کو زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ تب بالکل ایک ہارمونز میں ایک ابرپٹ چینج آتی ہے تو واپس ریورٹ بیک ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. بالکل بالکل. اس میں تو بہادری کے ساتھ خوشی کے ساتھ اور وہ توجہ اتنی مل رہی ہوتی ہے, بیبی آنے والا ہے, ہر کوئی خیال رکھ رہا ہوتا ہے, ماں کو کھلاؤ, ماں کی کوئی خواہش ہے اس کی پوری کی جائے, یا بیٹی گھر میں آ رہی سسرالی کر رہے ہیں, ادھر میکے والے کر رہے ہیں. اچھا بیبی جیسے ہی برتھ ہو جاتا ہے سارے بیبی کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہاں کو کوئی پوچھ نہیں رہا, پھر کیا کہ خاتون جو ہے ڈپریشن میں پھر ڈپریشن آتا ہے. اور کوئی اس وقت ظاہر ہے ہارمونل چینجز بھی ایسے آتی ہیں اس وقت زیادہ چانسز ہیں ڈپریشن کے, تو جس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہم بولتے ہیں, تو اس میں ہم ضرور ریفر کرتے ہیں کہ پراپر ان کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی ہو اور اگر ضرورت ہو تو سائیکیٹرک ہیلپ بھی ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کومل ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, کومل سے پوچھتے ہیں تو اس سچویشن میں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے ایک ماں کو جو ڈپریشن میں جاتی ہے. میں پہلے کی بات کرتی ہوں جب ایکسپیکٹ کرتی ہے اس وقت بھی اکثر بچیاں جو جن کو ایکسپیرینس نہیں, لازم بات ہے فرسٹ ٹائم جو بیبی انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تو وہ بھی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا. اور اکثر جیسے سنتے ہیں دیکھتے ہیں پتہ نہیں میں بچوں گی, یہ خوف اور یہ ڈر پتہ نہیں میں زندہ رہوں گی, یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے خواتین میں, اور یہ ہر ایک نے یہ جو ہے ٹائم گزارا ہے. تو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ کچھ کو یہ ہوتا ہے کہ جس سے پری نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں, یہ وہم ہے. پری نیٹل ڈپریشن ہوتا ہے, اور جس سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن, پوسٹ پارٹم ڈپریشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے کی جس سے آپ نے بتایا کہ بہت ساری ان کی امبیگوٹیز ہوتی ہیں, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی سائیکولوجیکل ٹرم میں کوگنیٹیو ایررز یوز کر رہی ہوتی ہیں, جس میں ایزمپشنس بھی آ جاتی ہیں, پریڈکشن بھی آ رہی ہے, اوور تھنکنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سچویشن آئی نہیں ہے, اور جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں جن کے بڑوں کے, ٹھیک ہے, ان کو وہ آنے والی لائف میں جنرلائز کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس وجہ سے اتنے اسٹریس میں اور ڈپریشن میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ڈپریشن ہوتا ہے آفٹر ڈیلیوری, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیبی کو ایون وہ ٹچ بھی نہیں کرنا چاہتی, ان کو اتنی وہ ہیٹریڈ والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں, اور جو وہ ڈیلیوری کا ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے, ابھی تک ان کو فلیش بیکس آ رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. تو وہاں پہ پھر ہم ان کو مائنڈ فلنس کی طرف لے کر آتی ہیں کہ کچھ ایکسرسائزز وغیرہ ان کو بتاتی ہیں, امیجری ہو گئی, ٹھیک ہے, اس طرح سے, اور کس طرح سے آپ نے اپنے فلیش بیک سے اپنے آپ کو کوپ کرنا ہے, کوپنگ میکنزم کی طرف لے کر آتے ہیں, پین کو کم رکھیں اور کوپنگ میکنزم اپنا اسٹرانگ رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہر خاتون شاید فلیش بیک میں جاتی ہے جو اس نے پین برداشت کیا, جو اس کے ساتھ ڈلیوری میں ہوا, جو بھی پروسیجر ہے, تو واقعی یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. جب آفٹر ڈلیوری بھی یہ جو ہے فلیش بیک میں رہتے ہیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو خواتین ہماری جو بہنیں ہیں وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں, تو انہیں کیسے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں جائے تو ہمارے ساتھ رہیے. مطلب پھر اور ایک اور مسئلہ ڈاکٹر عظمیٰ آپ سے میں نے ڈسکس کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد کومل سے بات کرتے ہیں جن کے ہاں لیٹ بیبی آتے ہیں, یعنی فرسٹ بیبی آیا, سیکنڈ بیبی یا تھرڈ بیبی جا کر کچھ 12 سال 13 سال بعد آتا ہے, اور وہ اکثر خواتین, کیونکہ میرے ساتھ ہوا, میرا جو ہے سیکنڈ بیبی جو ہے تقریباً 12 بلکہ تھرڈ بیبی 12 سال بعد آیا, تو میں ڈپریشن میں چلی گئی کہ میں اب کیسے وہ سارا کچھ کروں گی, کیسے سنبھالوں گی, کیسے جاگوں گی, کیسے میں ہینڈل کروں گی. تو ایسا ہوتا ہے بہت سارے خواتین کے ساتھ. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی روٹین بدل چکی ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ آپ جو کرنا تھا کر چکے ہوئے ہیں,
آپ نے ایک طرح سے چیپٹر کلوز کر دیا ہوتا ہے, پھر اچانک آپ کو پتا ہے یہ چیپٹر دوبارہ کھل گیا ہے, تو آپ کو تو لگتا ہے آپ کو دوبارہ سے اسکول پڑھنا پڑ گیا. بالکل. تو آپ کی وہی والی کیفیت ہوتی ہے بالکل, جو آپ کو کہیں جی کہ نہیں جی اب دوبارہ آپ اسکول داخل ہو جائیں اور سارا کچھ کریں, تو وہ ایکچولی مینٹلی آپ اس طرح سے تیار نہیں ہوتے. تو اچانک آپ کو خبر ملتی کہ نہیں جی آپ کے تو یہ اس طرح سے ہے. تو کئی آتی ہیں پیشنٹس آتی ہیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی اس کو بورڈ کر دیں, ہمیں نہیں چاہیے, یا اس طرح کی انوانٹیڈ ہے یہ اس طرح. تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے, ایسے تو بے مقصد کوئی چیز نہیں ہوتی. تو باقی جہاں تک اس میں سمجھا تھوڑا سا کام کرنا, ریلیکس کرنا کہ آپ کی ابھی تو 9 months آپ نے وہی پریویس آپ کی روٹین چلے گی, اور انشاءاللہ اگر آپ کی ہیلتھ بہتر ہے, ساری چیزیں بہتر ہیں, تو آپ اس کو بڑا اچھا سا کوپ کر سکتی ہیں. اور اس میں آپ ہیلپ جو ہے اگر آپ کے مطلب باقی آپ کے جو فائنینشیل فیکٹرز ہیں وہ آپ کے کوپ کر رہے ہیں ساتھ, تو آپ ہیلپ رکھ لیں گھر میں, ٹھیک ہے. اور ہمارا تو شکر ہے فیملی سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ کہ ہمیں فیملی سپورٹ بہت مل جاتی ہے, ماں کی شکل میں, ساس کی شکل میں, یا بہنیں ہیں ان کی شکل میں, تو ہم ان چیزوں کے ساتھ کافی بہتر کوپ کر سکتے ہیں. بالکل. تو وہ تھوڑا سا شروع میں رہتا ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ جب آپ اس چیز فیز سے گزر جاتے ہیں, ایسا ہوا میری ایک فرینڈ کے ساتھ, تو اس کا بیٹی تھی, اس کی میٹرک میں تھی, اور وہ اس کے بعد اس کو پتا چلا جی اچانک کہ وہ پریگننٹ ہے, اور اس کا بیبی ہوا سیزر سے. اس کے بعد جی سال بعد ہی دوبارہ سے اس نے کنسیو کر لیا, اور وہ بھی بوائے اور وہ بھی بوائے, اور وہ کہے کہ اس پہ بورڈ کر دو. تو میں کہا آپ ہو کیا کہ پہلے اتنے سال تو آپ تڑپتی رہی ان کے میں انفرٹائل ہوں, اور میری ایک ہی بیٹی ہے, اور جو ہے نا میرے اور بچہ نہیں ہے, تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے تو آپ لیں. بالکل اس طرح سے. تو وہ لیکن وہ روتی تھی کہ نہیں میں تو سو نہیں پاؤں گی, اور میں یہ نہیں کر پاؤں گی, اور میں کیسے اس کو کوپ کروں گی. لیکن جب وہ ٹائم پیریڈ اوور ہوتا ہے نا, تو آپ انہیں کو انجوائے کرتے ہیں, ان کی حرکتیں, ان کی شرارتیں, اور وہ سارا کچھ وہ آنے والا اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. بالکل. اچھا کومل, آپ سے بات کرتے ہیں. ہم ڈپریشن کا لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں, لیکن ڈپریشن ہے کیا؟ کبھی اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتائیں. ڈپریشن ہوتا کیسے ہے, کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے, کچھ ڈیٹیل سے بتائیں ہمیں. ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے سیریس میڈیکل اور کامن بھی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہی ہے کہ ہماری جو فیلنگس ہیں, ہمارے ایموشنس ہیں, ہمارا تھاٹ پیٹرن ہے, ٹھیک ہے, اس کو نیگیٹیولی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری جو ہے ہمارے فزیکل اور ایموشنل پرابلمس ہمیں آ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ورک پلیس ہو گئی, ہمارا گھر ہو گیا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر رہے ہوتے. اس میں اس کے کچھ سمٹمس ہوتے ہیں جو ویری کرتے ہیں فرام مائلڈ ٹو سیویئر, جس میں سیڈنس بھی آ جاتی ہے. یعنی ہر دفعہ جب بھی دیکھیں گے ایسے افسردہ نظر آئیں گے, بجھے نظر آئیں گے, نا امید سے نظر آئیں گے, کہیں گے زندگی میں تو کچھ ہی نہیں ہے, کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے, یہ اس طرح کے الفاظ سننے کو ملیں. بالکل انٹرسٹ کوئی نہیں رہتا. ایون ایک ٹائم میں جو ایکٹیویٹیز ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, جن میں ان کو پلیئر فیل ہو رہا ہوتا ہے, اور وہی ایکٹیویٹیز ایک ٹائم میں ان کو مزہ نہیں دے رہی تھی, ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, حالانکہ ایک ٹائم پہ وہ بڑا اور اس سے پلیئر فیل کر رہی ہوتی ہیں. یہ چیز آ جاتی ہے, نیند کے ایشوز آ جاتے ہیں, اور ایپیٹائٹ پرابلم آ جاتی ہیں. کھاتے ہیں تو بہت زیادہ کھاتے ہیں, نہیں کھاتے تو بالکل نہیں کھاتے. اچھا, ڈپریشن میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, یا لوگ کھاتے ہیں تو بہت زیادہ کھاتے ہیں اور اتنے کھاتے ہیں کہ بلکی ہو جاتے ہیں. اچھا, جب نہیں کھاتے تو بہت کمزوری ہو جاتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں ڈپریشن. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن میں صرف بھوک ہی ختم ہوتی ہے, کبھی لوگوں کی جو ہے بھوک بڑھ بھی جاتی ہے, بالکل بڑھ جاتا ہے. نیند کا بھی ایسے ہے کہ کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی اور کچھ لوگوں کو نیند لمبا سوتے ہیں, تو یہ بھی ڈپریشن ہے. یہ بھی ڈپریشن ہے, یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ڈیسیژن میکنگ جو ہماری ہوتی ہے ایبلٹی وہ نہیں رہتی, ٹھیک ہے. نیگیٹو تھنکنگ آ جاتی ہے, سوسائڈل تھاٹس, ٹھیک ہے, یا ڈیتھ کے تھاٹس آ گئے وہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ سمٹمس ہیں اس کے, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیوں ہے, اس کے کیا ریزنس ہیں. ایک جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے سب سے پہلے بولا تھا کہ ایک تو کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے, یہ اس کی وجہ سے بھی ہو گیا. ہارمونل ایشوز آ گئے, اس کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, کہ ہمارے برین کے کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جس میں کچھ تھوڑا سا بھی امبیلنس ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جینیٹک جینس کا رول بھی ہوتا ہے. فیملی ہسٹری ابا کو رہا یا پیچھے جو ہے یہ چیز دیکھنے میں آئی, ڈپریشن میں وہ رہے یا رہتے ہیں, تو یہ چیز بچوں میں بھی آتی ہے, وہ بھی اسی طرح سے ڈپریشن میں رہتے ہیں. ہر چیز کو
ہر بات میں جو ہے بہت زیادہ زیوم کرنا، بہت زیادہ سوچنا اور نیگیٹو وے میں زیادہ سوچنا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، زندگی ختم ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا نہیں ہے، تو اس طرح یعنی ہوپلیس ہو جاتے ہیں، نا امیدی کی کیفیت آ جاتی ہے. اور پرسنالٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان ہے وہ اس کی لو سیلف اسٹیم ہے تو آٹومیٹیکلی وہ لیٹر ان لائف میں ڈپریشن کاز کرے گی. کیونکہ کوئی بھی اگر اسٹریس آئے گا تو وہ چھوٹا سا بھی اگر اسٹریس آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آلریڈی ان کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہوتی ہے، تو کوئی بھی لائف میں اسٹریس رہتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ چیز ان کو پرووک کر سکتی ہے. تو پرسنالٹی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ٹیمپرامنٹ کیسا ہے، یہ چیز بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی جس وجہ سے اگر ڈیزاسٹر وغیرہ آ جاتا ہے، کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ریزیلینس کی ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں نا ریزیلینس بہت زیادہ ہوتی ہے کہ لائف میں بڑے سے بڑا اسٹریس بھی آتے ہیں تو وہ اس سے بڑے ایزیلی گزر جاتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اسٹریس آئے تو وہ اسے برداشت نہیں ہوتا. اچھا، یہ کیا نیچر ایسی ہوتی ہے، اس کا ڈیپینڈ نیچر پر بھی ہے، ٹیمپرامنٹ پرسنالٹی کے آپ کی نیچر اس طرح کی بن گئی ہے، آپ تھوڑی سی بات جو ہے، اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، پہلے زمانہ تھا. اچھا، یہ یوتھ میں بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اکثر جب ہمارے بڑے بزرگ آتے ہیں تو جب وہ اس ایج میں آئے تو 40 یا 50 کے تو کہتے ہیں اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ پہلے ہم نے بڑے، یہ خواتین کا ڈلاک ہے جو میں بول رہی ہوں، ہم نے بڑی سسرالیوں کی باتیں برداشت کر رہی ہیں، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب ہمارے میں اسٹیمنا نہیں رہا. وہ یوتھ تھی، وہ جوانی تھی جب ہم اگنور کر جاتے تھے، اب وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو یہ باتیں سننے کو اکثر ملتی ہیں ہم لوگ. وہ ایک جو ہے نا ان کی ہمت کہتے ہیں نا وہ جواب دے جاتی ہے. ساتھ میں بیماریاں بھی ایڈ ہو جاتی ہیں کہ جیسے مطلب مسلسل انڈر اسٹریس رہ کے تو بہت ساری بیماریاں ایڈ ہو جاتی ہیں. بلڈ پریشر ہائی ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، ایسے فیکٹرز ہیں. اور وہی چیزیں ریپیٹ ہو کے نا بندہ ان سے تنگ آ جاتا ہے. جیسے مطلب آج کل تو بچے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا ڈپریشن، ان سے بھی زیادہ سوال پوچھتے تو کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے. تو وہ کچھ ہمارا حساب کتاب بھی اس طرح کا بن گیا ہے. پہلے یہ تھے کہ کاؤنسلنگ ہوتی تھی، آپس میں کزنز میں دوستی ہے، بہنوں میں دوستی ہے، ماں باپ سمجھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں چلتی تھی. اب یہ چیزیں نا کم ہوتی جا رہی ہیں کافی زیادہ. کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. تو وہ کمیونیکیشن گیپ کسی بھی لیول پہ آپ نا جب اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اسٹریسز آتے ہیں، دے آر پارٹ آف لائف. اس کے اندر آپ کو ضرورت ہے کمپینین شپ کی. وہ کمپینین شپ ضروری نہیں کہ آپ کا شوہر پرووائڈ کرے، آپ کی بہن پرووائڈ کرے، آپ کی ماں پرووائڈ کرے، کوئی بھی اچھا دوست، ٹھیک ہے، اچھا قریب، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی آپ کو جہاں پہ آپ اپنے نکال سکو، کیتھارسس کر سکو. تو آپ جب کیتھارسس نہیں کر پاتے نا، مسئلہ یہ کہ ہم لوگ انٹروورٹ ہو گئے، ایکچولی انٹروورٹ ہیں، ہم دکھاتے کچھ اور ہیں کچھ اور. تو یہ ہم نے اپنے دوہرے معیار بنا لیے. اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے لوگ سادے، جن کو ہم کہتے ہیں نا سادے لوگ ہوتے تھے، جو وہ ہوتے تھے سو وہ ہوتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. ایکچولی ہمارے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، ہم دکھا کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے خود ہی ڈیول سٹینڈرڈز بنا کے اپنے ہاتھ کٹوا لیے. ہم اپنے ایکسپریس نہیں کر سکتے اپنی فیلنگز کو، اپنی چیزوں کو، ہم ان کو چھپا لیتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، بالکل ٹھیک ہے، لوگ ہمارے بارے میں کیا امیج لیں گے، کیا سوچیں گے. اس سے ہوتا ہے کیا وہ چیزیں ہمارے اندر پائل اپ ہو کے ہمیں بیمار کرتی ہیں. ہم اپنی صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے یا ایک اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم بہت ساری چیزوں پہ جو ہے کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں ہم ڈپریشن میں. یار کمپرومائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کور اپ بھی نہیں کر رہے ہوتے. مطلب پہلے آپ دیکھو نا، کوئی بات ہوتی تھی رشتے دار میں ڈسکس ہو جاتی تھی، وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس کے مطلب اس ڈیبیٹ سے باہر اس کی ڈسکشن ہو گئی ہے. اب نہیں، رشتے داروں سے بات چھپانی ہے، ان کو پتا نہ چل جائے کہیں ان کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ہم نے اپنے آپ کو خود سیلف آئسولیٹ کر لیا کافی جگہوں پہ. جاب پلیسز میں سیلف آئسولیٹ کر لیا ہے، پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے آپ دیکھیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے کلیگز ہیں، وہی آپ کے گہرے دوست ہیں، سب کچھ ہیں. تو اب ایسا نہیں ہے. تو اس سے بہت زیادہ یہ جو سیلف آئسولیشن ہے نا، بچے ایون اتنے انٹروورٹ ہو گئے ہیں. اب میرا بچہ جو اتنا انٹروورٹ ہے، وہ مجھ سے ڈسکس نہیں کرے گا کہ اس کو کیا فیل ہو رہا ہے. بالکل آج کل کے بچے نہیں کرتے. جو ایڈلٹ بچے ہیں وہ اپنی ماؤں سے، باپ سے ڈسکس نہیں کرتے. اچھا، بچوں کی ڈپریشن کی بات کرتے ہیں. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ صرف بڑے ہی ڈپریشن میں جاتے ہیں، لیکن آج کل تو بچے بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، نیو بورن بچے بھی ہم سنتے ہیں کہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو واقعی ایسا ہے، بچے بھی جاتے ہیں.
ڈپریشن کا اگر دیکھیں تو یہ جو ہے 20 سے اسٹارٹ اس کی یہ ایج رینج کے 20 سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، مطلب کہ لیٹ ٹین ایج سے ہو جاتے ہیں اسٹارٹ. اب وہی بات ہے کہ جو بچے زیادہ سینسٹیو ہوں ٹھیک ہے وہ زیادہ پرون ہوں گے ٹوورڈ ڈپریشن. بالکل بالکل. تو بچوں میں بھی یہ چیز ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ایون 13 ایئرس 14 ایئرس کے یہ ٹین ایج ہے تو اسٹارٹ ہو رہے ہیں یہ. تو وہ یہ ہے کہ اس سے بھی چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. ہمارے اپنا جو زینو ہے تو اتنا ڈر جاتا ہے کسی چیز سے، یہ کچھ ڈر اور خوف بچوں کو ڈپریشن میں لے کر آتے ہیں. یہ بھی ہے کیونکہ ویسے ایج کوئی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی اسپیسیفائی ہم ایج نہیں کر رہے ڈپریشن کی. ڈپریشن کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. اب وہ یہی ہوتے ہیں ہمارے کچھ فیئرس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو لیڈ کرتے ہیں انزائٹی اسٹریس کی طرف اور پھر وہ آگے ڈپریشن کی طرف. بالکل بالکل. ٹھیک ہے ڈاکٹر عظمیٰ، آپ سے بات کرتے ہیں اور ہم بات کریں گے پریگننٹ خواتین کے مسائل پر اور قبض اور بواسیر کیسے ختم ہوتے ہیں. یہ بہت کامن مسئلہ ہے جو کہ ایک پریگننٹ خاتون کو ہوتا ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے، ڈائٹ پہ فوکس کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کی ڈائٹ لینی ہے، کچھ اس حوالے سے بتا دیجیے. ہاں جی، اس میں ایسا یہ ہے کہ کیونکہ پریشر ہے اور پریشر کی وجہ سے جن لوگوں میں پہلے پائلز پائے جا رہے ہیں یا جو پرون ہیں ان میں پائلز ہونے کا چانس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ہے. تو اس کے اندر پائلز کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. ایک تو ہے کہ صرف ایچنگ ہو رہی ہے، ڈرائی پائلز ہیں. ایک یہ کہ بلیڈ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اسٹول پہ اسٹرین نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ جو ہے قبض نہ ہو. اب قبض نہ ہو کہ پریگنینسی میں قبض ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کانسٹیپیشن ایک کامن پرابلم ہے. تو اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں ہائی فائبر فوڈ آپ لیں. اس کے اندر جیسا موسم چینج ہو رہا ہے، اب گاجر آ جانی ہے، مولی آ جانی ہے، مولی آ چکی ہے، بلکہ گاجر بھی آ چکی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سبزیاں آ گئی ہیں. تو اپنے سیلڈز جو ہے نا وہ آپ استعمال کرو ساتھ کھانے کے اندر اس کو اندر. اور پھر اسی طرح کی چیزیں جیسے بہت زیادہ میٹھی چیزیں جو ہے نا اسمال میلز لیں. ٹھیک ہے، اپنی لیکوڈز جو ہیں وہ جیسے آپ پانی آج کل نیم گرم ہے، چائے ہے، ہاٹ لیکوڈز ہیں، یہ چیزیں یہ زیادہ لیں. تو اس طرح کی آپ جو ہے نا وہ لیں. ادویات ضروری نہیں، اسب گول کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اسب گول آپ ڈائٹ میں نارملی آپ لیں. اچھا فائبر ہے، وہ دودھ کے اندر لے سکتے ہیں، بلکہ جو خواتین دودھ نہیں پیتی ان کے لیے بڑا اچھا وہ ہے. تو اس سے جو ہے نا پہلی بات یہ کہ کانسٹیپیشن نہ ہو نمبر 1 پہ. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 اگر ہو گئی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے. اس کے لیے جو ڈرگز ہیں وہ پریگنینسی سیف ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ہم دے سکتے ہیں اس کو. وہ پھر اپنے کنسلٹ کریں گائنیکالوجسٹ کو. تیسری چیز ہے سمٹمس کا آنا، کہ ان کو ایچنگ ہو رہی ہے، کہ ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے یا ان کو کچھ بھی ہو رہی ہے. تو پھر ہم کنسرن سرجن کے پاس ان کو بھیجتے ہیں کہ ان کا تاکہ پروکٹوسکوپی ہو سکے. پروکٹوسکوپی سیف ہے پریگنینسی میں کرنا. پروکٹوسکوپی یہ ہوتی ہے کہ صرف آپ معائنہ کرتے ہیں اوزار سے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ معائنہ کر لیتے ہیں جینٹلی یہ دیکھنے کے لیے کہ پائلز کس نوعیت کے ہیں. تو وہاں اس میں بہت ساری فیمیل سرجنس بھی ہیں آپ جن کے پاس ہم ان کو بھیج سکتے ہیں، ریفر کر سکتے ہیں اکارڈنگلی، کیونکہ یہ ان کا ڈومین ہے ٹریٹ کرنا. یہ گائنیکالوجسٹ کا ڈومین نہیں ہے ٹریٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو پراپر سرجن کے پاس ریفر کریں گے اس کے لیے. اور اس کے حساب سے ان کو جو ہے نا یا ایڈوائز لے کے ان کو اکارڈنگلی اکثر میڈیسن سے تو اوائڈ کیا جاتا ہے جب پریگننٹ خاتون ہوتی تو. ایون کہ سر میں بھی درد ہو تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے جتنا حد تک ہوتا ہے برداشت کریں. بہت کم ہے کسی میڈیسن کی طرف لے کر آپ آتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں. یہ بہت مسکنسیپشن ہے. یہ نہیں جانا، کچھ کھانا نہیں، بیچاری خواتین بیمار ہیں، گھر میں ہی ٹوٹکے چل رہے ہیں. تو یہ ہمارے جنرل گھروں میں ایسے ہی ہو رہا ہے. نہ یہ جو ہے نا یہ اصل میں مسکنسیپشن ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. بہت ڈھیر ساری میڈیسنز ہیں جو پریگنینسی میں بالکل سیف ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ ان کو اس کے لیے پراپرلی آپ ظاہر بہتر اپنے گائنیکالوجسٹ پاس جائیں گے، آپ کو وہ بتا دے گی. اب سر میں درد ہے آپ پیناڈول لے سکتے ہیں، اور بھی ایسی میڈیسنز ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. اور یہ ایک چیز ہوتی ہے. جو دوسری بات ہے، بیبی کے اوپر میڈیسن ایک گولی کھانے سے افیکٹ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، وہ کوئی ایکسٹرا ہی میڈیسنز ہیں جن کو ہم بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ وہ آپ دیں گے تو بیبی میں کوئی ایسے ہارم اور ایسی چیزیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا، بیبی کے اوپر تو مسلسل میڈیسن کھاتے رہو گے تو افیکٹ ہوگا نا. اور وہ میڈیسن جو کہ پلیسینٹا کو کراس کر کے بچے تک جائیں، آمل کو کراس کر کے بچے تک جائیں، یا جب آپ دودھ پلا رہے ہیں تو جو بریسٹ ملک کے اندر خارج ہوں، صرف وہ ادویات جو بچے کے اوپر نقصان دیں. باقی بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں. یہ تو میڈیسن کی بات ہو گئی. ایک اور ہمارے یہاں متھ جو پایا جاتا ہے، ماں نے گرم چیزیں نہیں کھانی
ماں نے آلو پتہ نہیں کیا کیا نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانی، بچے کے پیٹ میں گوبھی نہیں کھانی، پیٹ میں درد ہو جائے گا، یہ کیا چکر ہے؟ یا کیا دودھ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں؟ گوبھی کھانے سے ماں کے پیٹ میں تو درد ہو سکتا ہے، بچے کے نہیں ہو سکتا، بچے کے نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماں کو نا بہت سارا کچھ کھانے پینے سے منع کر دیا جاتا ہے. اس مت پہ ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک جنرل چیز پائی جاتی ہے، ماں کو بہت ساری چیزیں آفٹر جو ہے بیبی برتھ کے نہیں کھانی دی جاتی، روک دیا جاتا ہے کہ یہ جو تم کھاؤ گی یہ اثر دودھ میں جائے گا اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بچے پہ پڑے گا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں ناظرین آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور ڈاکٹر عظمیٰ سے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے، اور بات ہو رہی تھی کچھ مت ہے، کچھ خواتین کو چیزوں سے روک لیا جاتا ہے. ایک تو دوائیوں والی بات کی جا رہی تھی کہ کوئی بیمار بھی ہے بیچاری تو بھائی نہیں کھانا، اس کا جو ہے افیکٹ بچے پر ہوگا، اور وہ بیچاری 9 مہینے تڑپتی رہتی ہے، ایک دانت کا درد لے کے پھرتی رہتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ بس ایک دفعہ سٹارٹ ہو گیا تھا، یہ تو بس اینڈ تک رہے گا، اس کا علاج نہیں. یہ بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو پائی جاتی ہیں. تو واقعی ایسا ہے کہ جب پریگنینسی میں آپ کو دانت کا درد ہو گیا تو پھر یہ ساتھ چلتا ہے آپ کی؟ مجھے تو یاد ہے کہ میں جب پریگننٹ ہوئی تھی نا تو وہ دان کے درد سے ہی ہوئی تھی. تو اس سے کچھ ایسا نہیں تھا، اللہ رحم کرے. مطلب پہلے سمجھتے تھے کہ فلیجل بھی نہیں کھانی، فلیجل ہم دے دیتے ہوتے تھے، اب تو فلیجل بھی سیف ہے. تو میں سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ وہ میرا مس پیریڈ کیئر میں سب سے پہلا اپوائنٹمنٹ ابھی میرا اینٹی نیٹل کا نہیں ہوا تھا، ڈینٹسٹ کا ہوا تھا. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اپنے دان کے درد کو خدا نہ خاصا ساتھ لے کے پھرتے رہنا، بڑا انٹریکٹیبل ہوتا ہے، تو وہ آپ نہیں لے کے پھر سکتے، پھر آپ پریشان ہی رہیں گے اور ڈپریس ہی رہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ کچھ بھی میں ٹریٹمنٹ نہیں کرا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پراپر آپ نے اپنا جانا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ کون سی میڈیسن دینی ہے کون سی نہیں. صرف آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں بیبی کیری کری ہوں یا میں پریگننٹ ہوں، تو پھر اس حساب سے ظاہر بات ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں. اور آفٹر پریگنینسی کی جب ہم بات کرتے ہیں، بیبی آ گیا، بیبی برتھ ہو گیا، اس کے بعد کی جو مسائل ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے. خواتین پر فوکس نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، پھر ڈپریشن میں وہ چلی جاتی ہیں جب صرف بیبی کو ہی دیکھا جاتا ہے، اور ایون کہ کھانے کا نہیں پوچھا جاتا. جو پہلے پتہ نہیں کتنے ٹائم ساس جو ہے پوچھ رہی ہوتی تھی وہ بھی نہیں پوچھ رہی تھی، وہ بس بیبی اٹھا کے خوش ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں جو ہے ہمارا ایک وارث آ گیا یا بیبی آ گیا. اس حوالے سے بھی خواتین بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتی ہیں. کومل، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جاتی ہیں اس حوالے سے بھی، کیونکہ دیکھیں جب ایک ہے کہ ڈیوائیڈڈ اٹینشن ہو جاتی ہے کہ جب بیبی آتا ہے تو کیئر لیس ہو جاتا ہے نا، بس اب تو آ گیا بیبی، ساری جو اٹینشن ہوتا ہے وہ فوکس ہوتا ہے وہ بیبی کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی جو مدر ہوتے ہے وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مزید وہ جو ایک ورتھ لیس والی فیلنگ ہے نا وہ مزید آ جاتی ہے، اس میں نیگیٹیوٹی ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ فیمیل میں آ جاتے. تو اسی لیے جو ہے نا فیمیل کو خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کوپ کرنے کے لیے پھر اچھا پہننا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب اسے موو آن کرنا ہے. اچھا، پھر اچھا پورا 9 مہینے اس کو توجہ ملی ہوتی، وہ عادی بن جاتی ہے. آپ بھی مانتی ڈاکٹر، پھر بھی وہ چاہ رہی تھی جب آپ نے بیبی برتھ کر لیا، فری ہو گئی ہیں، اب آپ اپنے آپ پر فوکس کریں، اپنے اوپر توجہ دیں، پھر بھی وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ لوگ پوچھیں، اماں پوچھے، ساس پوچھے، دوسرے لوگ پوچھیں، میاں پوچھے کہ بھائی کچھ کھانا ہے، پینا ہے، یا اپنے پر کچھ فوکس. تو یہ تھوڑا سا اس سے باہر نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سیلف فوکس ہو جاتا ہے، سیلف فوکس ہونا چاہیے. تو اس طرح اچھا کیا ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کا فیصلہ؟ ایک تو یہ کہ ایکسرسائز، ڈیپ بریتھنگ ہو کہ مسل ریلیکسیشن ایکسرسائز ہو کہ نیچر کی طرف زیادہ جائیں. کیونکہ دیکھیں فزیکل ہیلتھ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، فزیکل ہیلتھ ہماری لیڈ کرتی ہے مینٹل ہیلتھ، تو اسی لیے نیچر کی طرف جائیں، فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جائیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ہوتی ہے تھیراپی ہوتی ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی، کیونکہ اس میں ہوتی ہی ساری مائنڈ گیم ہے. بالکل ٹھیک ہے، کوگنیشن کا رول ہوتا ہے ڈپریشن میں، تو سی بی ڈی کرتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ جو ہے اپنے تھاٹس کو چیلنج کیسے کرنا ہے، اگر تو نیگیٹیوٹی آ گئی ہے تو کس طرح سے ہم اس کا آلٹرنیٹو کیسے سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمارا ایرر ہے یا کوئی لاجیکل ایرر ہے. ٹھیک ہے، اکثر چیزوں کے لیے ہم فوری ریئیکٹ کر رہے ہیں، ایکشن پہ ریئیکشن ہوتا ہے نا، تو وہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ٹائم دیں اور شاید میرے خیال وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر ٹائم دیں، اور کچھ سمجھ سے بھی ہم کام لے کے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، تو شاید جو ہے نہ ہم ڈپریشن میں جائیں گے. اور ڈپریشن میں جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں نا
تو کچھ کہہ بھی دیں تو پھر بھی ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں. کہتے ہیں نا میں نے دل میں بات رکھ دی, میں نے کہی نہیں, وہ گلٹ بھی ہوتا ہے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ کومل, آپ تشریف لائیں. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ڈاکٹر عظمیٰ رشید, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور ہمارے شو میں آئی. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور ریڈیو پاکستان ملتان کی مشہور شخصیت ہمارے ساتھ ہیں. اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں, شاعرہ ہیں, مصنفہ ہیں, کوثر سمرین ہیں, ان کو ہم ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو, آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا. بڑے عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے, جب بھی ہوتی ہے بڑا لیٹ, تو اتنی بزی رہتی ہیں آپ, تو ٹائم ہی نہیں نکلتا ہے. بالکل وہ کہتے ہیں نا بیکار مباش کچھ کیا کر. ہاں بالکل, وہی دل ہی رکھ لیتی ہمارا. میرا واقعی بہت مصروف ہیں, اور اپنے جو ان کے ذمہ داریاں ہیں, جو ان کے حوالے سے جو کام ہے, یقیناً تو ایک بزی اور ہیکٹک جاب ہے آپ لوگوں کی بھی یقیناً. اچھا جی, ہمارے ساتھ ہماری ہی پیاری جی بالکل ڈاکٹر عظمیٰ رشید موجود ہیں, جن کے ساتھ آپ کی ملاقات پہلے سیگمنٹ میں بھی ہوئی, اور اب کچھ سوالات رہ گئے تو ہم نے کہا نہیں, ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو ویلکم ایک مظفر کہتے ہیں عظمیٰ, ڈاکٹر عظمیٰ کو, اور ڈاکٹر عظمیٰ کہتے ہیں میں نے جانا ہے, مجھے دیر ہو رہا ہے. ہم نے کہا نہیں, کچھ سوالات کچھ چند ایک رہ گئے, اور وہ بھی بھرپور فرمائش تھی خواتین کی. کچھ میسج تھے جو میں نے پڑھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں. تو ہم بات صرف پریگننٹ خواتین کے حوالے سے کر رہے تھے, لیکن ہم بات ان لوگوں کی بھی کریں گے, ان جوڑوں کی بھی کریں گے جن کی شادی کے بعد سب سے پہلے, کیونکہ میرے ساتھ ہمسائی ہے, اس سے میری بات ہو رہی تھی, شادی کے بعد سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے لوگوں کا, کوئی خوشخبری ہے, اور 2 سال گزر گئے, 3 سال ان کی شادی کو گزر گئے, لیکن ابھی کچھ ایسا نہیں ہے. تو وہ بہت پریشان تھی, اور اس طرح کے بہت سارے جوڑے ہیں جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں. تو میں اب اس حوالے سے بہت سارے سوالات کرنے جا رہی ہوں کہ کیا کرنا ہے, کتنے عرصے بعد جو ہے ڈاکٹر کو یا گائنیکالوجسٹ کو دکھانا ہے, کیا کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو آپ نے یقیناً یہ سیگمنٹ بھی ضرور دیکھنا ہے. تو کوثر سمرین کی طرف جاتی ہوں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا کیا مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں سال بعد ملتے ہیں, اس کا چاند ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. ظاہر ہے کہ ایک نئے اسٹیشن کو نئے سرے سے سنبھالنا, اور پھر ماشاءاللہ ہمارے ریڈیو پاکستان ملتان میں اس وقت کوریا کے تعاون سے جو اسٹوڈیو بلاک بنا ہے, تو ریڈیو پاکستان ملتان اس وقت پورے پاکستان کا جدید ترین اسٹیشن ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ٹھیک ہے. یہ میرے علم میں نہیں تھا, میں نے وزٹ نہیں کیا. اب آپ آئے, میں آؤں گی, بالکل میں آؤں گی. تو جب ہم نہ آئے تو آپ آ جائیں. ایک پروگرام وہاں سے شروع کروا دیں, ایک وہاں سے بھی کرتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے مصروفیات میں بھی اضافہ ہو گیا. اور تو پھر آج کل کیا چل رہا ہے, کچھ نئے پروگرام کس طرح سے بتائیں, کچھ نئے ٹیلنٹ کو لا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی, ہم نے ڈرامے میں کچھ آوازیں امپروو کی ہیں, میوزک میں بھی, اور آج کل جیسے ربیع الاول ہے تو نعتوں کے حوالے سے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کمپٹیشن ہو رہے ہیں. جی, کمپٹیشن ابھی اس وقت ہو رہا ہوگا, نعت کمپٹیشن جو ہمارا اینول ہوتا ہے. ہاں, تو اس کے علاوہ جو ہے ریڈیو پاکستان ملتان سے ہم نے کچھ نئے پروگرام شروع کیے ہیں, اور اس میں ایک پروگرام ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے, اس آپ کی آواز وہ سب کی آواز ہو گیا نا. جی, وہ لوگ جو اسٹوڈیو نہیں آ سکتے, ریڈیو کا مائکروفون ان کے پاس پہنچتا ہے. ہماری بہت اچھی پروڈیوسر ہیں نسرین فرید, ٹھیک ہے, وہ اس پروگرام کو کر رہی ہیں. آدھی ملاقات ریاض ملسی صاحب, ان کو بہت سارے لوگ سننا چاہتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ویکینڈ پہ ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے جو ڈاکٹر مقبول گیلانی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ٹونائٹ ود مقبول گیلانی. ٹھیک ہے. پھر تو وہ رضی بہت سنجیدہ ہے, مقبول گیلانی صاحب تو بہت سنجیدہ ہے. پروگرام کیسے ہے ان کا؟ نہیں, وہ اس وقت تو وہ چلبلے ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل, وہ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ رضی ہمارا بڑا نام ہے, رضی الدین رضی. ان کا ہے ملتان سے مکالمہ. یہ ہم نے نیا پروگرام شروع کیا ہے جس میں وہ مختلف پرسنالٹیز کے گھر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی لائف کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں, اور اس طرح کے ڈفرینٹ نئے جو ہے پروگرام آ رہے ہیں. اچھا, یہ دیکھیں ہم ٹی وی پہ تو ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, ایکسپریشن اور پروگرام, باتیں, لوگوں سے ملاقات, لیکن یہاں وائس کے ذریعے
सब चीज को समझो हम रियल कर रहे होते हैं, वॉइस आती तो आवाज है लेकिन हम एक जहन में एक ख्याल आइडिया बना लेते हैं, आवाज की है ना, आवाज की तस्वीर विजुअल बना लेते पिक्चर। हैं, ये हो रहा होगा, इस तरह से गुफ्तगू की होगी, वो इस पोजीशन में, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है कि जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, रेडियो उनमें सबसे मुश्किल है, क्योंकि हाँ। आपने अपनी आवाज से ही सारा इम्प्रेशन लेना। प्यास लग रही है, पानी का गिलास सामने नहीं रखना, हाँ, जैसे मुझे अभी ठीक है, प्यास लगी हुई थी, ठीक है। तो हमने अपनी आवाज के जरिए ही प्यास जाहिर करनी है, कितनी प्यास है उसकी शिद्दत को भी। हाय अल्लाह। अच्छा अच्छा, लेकिन साहब हाँ, कैसे शो करनी है। अभी मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया की वजह से हम लोग इंटरनेट पर भी हैं, हाँ, और हम लोग अब दिखाई भी देते हैं। रेडियो जो पहले सुनने की चीज था, अभी मैंने देखा है रिजवाना आपा जो करती हैं अपना जी, शो, बिल्कुल। बैठी होती हैं, तो वो लाइव जो प्रोग्राम कर रही होती हैं उस टाइम वो लाइव हो जाती हैं सोशल मीडिया पर भी, जी फेसबुक पे लाइव होती हैं, वो चाय पी रही हैं, साथ देख रही हैं, साथ तो लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ। जी। जो सुनता है वो अलग है, लेकिन जो देखने वाला है लाजिम बात एक फैन भी तो होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैंने ये तजुर्बा किया था ख्वाजा नजमुल हसन के साथ, हम्म। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से, बिल्कुल। और मैडम नूर जहां की वो पहले प्रोड्यूसर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं, तो उनके साथ एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया था, वीकेंड विद ख्वाजा नजम। अच्छा। तो उस प्रोग्राम को हमने फेसबुक पर लाइव देना शुरू किया, तो उसमें जो रूना लैला की भी कॉल आ रही है, ताहरा सैयद की भी कॉल आ रही है, शबनम की कॉल आ रही है, इस तरह वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। तो वही ट्रेंड मैंने यहाँ कोशिश की है। ठीक है। अभी यहाँ हमारी यूट्यूब भी शुरू हो गई है, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की, तो फेसबुक तो है तो ही। क्या कैसे रहा है, यानी कि फीडबैक कैसे जा रहा है, चीज नहीं थी यहाँ लाए, और वो भी जनूबी पंजाब की जब हम बात करते हैं ना, मैं जी। कर रही हूँ इस्लामाबाद की, ना मैं लाहौर की, ना मैं फैसलाबाद की, ना कराची की, यहाँ के जब लोग हैं ना वो बहुत कम इस चीज में रिस्पांस देते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि अब कितना रिस्पांस मिल रहा है, कितना फीडबैक मिल रहा है, या कुछ टाइम लगेगा इस पे वर्क करना नहीं, पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि हमने जनूबी पंजाब की जो अनफॉर्चुनेटली मैं ड्रामों से मुझे बड़ी शिकायत है राइटर्स से, कि वो ऐसी तस्वीर पेंट करती हैं जैसे कि यहाँ बिल्कुल इलिटरेट लोग रहते हैं, उन्हें कल्चरल कोई अवेयरनेस नहीं है इस तरह। लेकिन जनूबी पंजाब की आप देखें, सियासत में देखें, सोशल एक्टिविस्ट हमारे कितने ज्यादा हैं, शायर हैं, अदीब हैं, तो अब लोगों में इतनी अवेयरनेस है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जब हम फेसबुक पे जाते हैं, जहाँ हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो लोग देखते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है हमें। ठीक है, तो यानी कि ये गलत कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। अच्छा, कुछ ड्रामों में इस तरह दिखाया गया है, जो काम वाली मासियाँ हैं वो सराइकी बोल रही हैं, तो इसका ख्याल ये, तो ये बहुत गलत बात है। ये एक जबान है, और इसका ये मतलब नहीं है कि जो जबान बोलता है वो सिर्फ काम वाली मासी ही हो सकती है। तो ये चीजें कुछ बना दी गई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, और कुछ हमारे फिल्में बनी थी सराइकी, आपने भी शायद नजर से आपसे भी गुजरी हो, तो कुछ वहाँ शुरू में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन उसके बाद जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, या जिस तरह उन्होंने कहते हैं ना सस्ती प्रोडक्शन है, तो ये बुरा ही हाल होता है, एंड वो भी काम ठप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। एज ए राइटर जब मैं लिखती हूँ तो मैं हमेशा ये जो हमने बिल्कुल ही सोशली सब डाउन कर दिए सराइकी, नहीं, उसको मैं हमेशा हाईलाइट करती हूँ कि जैसे आप डॉक्टर साहब हैं, आप बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, हम लोग भी तो सराइकी खवातीन हैं, तो सराइकी कल्चर को हम प्रमोट करते हैं, तो उसमें बताते हैं कि तो क्या लिखती हैं, कब से लिख रही हैं, कब से फोकस है, कुछ बताएं हमें, क्या क्या करती हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मल्टी टैलेंटेड खातून हमारे साथ है, और मैं पूछो कहाँ से, सवाल उठाऊं तो उठाऊं कहाँ से, आप ही बता दें। मैं बहुत छोटी थी, मैंने पोएट्री शुरू कर दी, और उसके बाद घर का वो था एक अदब से जो रिलेशन, मेरी अम्मी शायरी करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी पोएट्री को फैमिली ही उस वक्त सपोर्ट नहीं थी, सपोर्ट नहीं थी, तो लेकिन अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी शायद उन्हीं की वजह से मैंने अपने अंदर इनहेरिट किया। तो कहानी लिखने का शॉर्ट स्टोरी मेरी फर्स्ट ईयर में थी, मैं जब छपी तो फैमिली से कुछ लोग आ गए कि जी इसका नाम अखबार में क्यों आया। अच्छा, इस हद तक। हाँ, सिर्फ नाम पर भी है, हालांकि लिखा हुआ था, आप नजर नहीं आ रही स्क्रीन पे, कुछ भी नहीं था, एक स्टोरी लिखी, और शॉर्ट स्टोरी भी ब्लड डोनेशन पे थी। अच्छा, गुड। तो इसी तरह से फिर ये सफर चलता रहा, जब मैं प्रोड्यूसर हो गई, फिर मेरी पहली किताब है सीरत पे, ठीक है, और खुशबू भरियां छावां, तो मैं इस हवाले से अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि पहली खातून सराय की सीरत निगार हूँ।
اور سرائکی میں لکھی کتاب یا اردو میں؟ سرائکی. اچھا گڈ. سرائکی مشکل نہیں ہے؟ یہ لوگ سمجھتے بڑی آسان ہے، اگر ان سے کہیں نا بولنے کو تو یہ بول بھی نہیں پائیں گے، اور لکھنے کی بات تو ہم سرائکی لوگوں کے لیے بھی لکھنا بڑا مشکل ہے. واقعی سرائکی بہت مشکل ہے لکھنا. ہاں، لیکن جب آپ پیشن ہو ہاں تو پھر تو یہ جاب تو نہیں ہے نا، پیشن ہے. ہاں بالکل. تو پھر اس طرح سے میں نے وہ کتاب لکھی. پھر میری کتاب اس کو بھی ایوارڈ ملا. تو اس کے علاوہ میری 2 اور کتابوں کو نیشنل بک فاؤنڈیشن سے ایوارڈ ملا، جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ میں نے ڈرامے لکھے ریشم کے نام سے. اچھا، وہ بچی جس نے ایک کہانی لکھی ہے جس پہ جو ہے خاندان نے شور اٹھایا اور اس نے کتابیں لکھ دی. وہ ایوارڈ ملا. پھر ایک اور کتاب میری آئی پوئٹری کی، ہاں. سفر میری محبت کا. بہت ساری بکس ہیں لیکن کام اتنا زیادہ ہے. پھر میں نے سیریل کچھ ٹیلی ویژن کے لیے لکھا، نیما نیما سے ایک ہو گیا. میں نے اسلام آباد میں کام کیا فریدہ رانا کے ساتھ، عارف رانا کی جو بیگم ہے. تو کافی سارا کام کیا، گانے بھی لکھے. اچھا فریدہ رانا بڑی سمجھدار ہے، میں ہوں سست. آپس کی بات ہے، جیسے آپ مجھے بلائے میں نہیں آؤں گی تو وہ مجھے کہتی تھی اچھا آپ چائے پینے آؤ. ہے نا، وہی بات ہے. 7 سال بعد ملاقات ہے تو میں صحیح کہتی ہوں نا کہ یہ بندی جو ہے نظر نہیں آتی، اونچی نظر آتی، اتنی بزی ہے. یا کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں میں بھی ایسی ہوں، مجھے کوئی بلائے نا تو میں پتہ نہیں کتنے ہیلے بہانے ڈھونڈ لیتی ہوں، یار یہ ہے وہ. تو میرا خیال ہے کچھ اسی طرح سے نیچے ہے نا. بس میں بھی سستی کر جاتی تھی. پھر وہ مجھے پکڑ کے بٹھاتی تھی، کہتی تھی ہوں اتنے بہ 8 گانے لکھ. اور وہ ایک نشست میں 8 گانے لکھواتی تھی. تو ہم نے بڑا اچھا ٹائم، ہماری کیمسٹری مل گئی، بڑا اچھا ہم نے کام کیا. تو پھر مجھے زلزلے میں نے بہت کام کیا. میں نے 52 ایپیسوڈ کا ایک سیریل ریڈیو سے شروع کیا، دھندلے خواب. اس کو بہت پذیر آئی ملی اور مختلف ایوارڈز تھے. ابھی بہت کچھ جاننا چاہیں گے ریڈیو پہ لکھنا ڈرامہ اور اگر ٹی وی پہ سیریل کا ہے تو وہ اس میں کیا فرق ہے. یہاں آوازوں سے جو ہے کام چلانا ہے، وہاں ایکسپریشن دکھانے. اس سے ہم بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب بالکل ڈاکٹر عظمیٰ بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. کب سے خاموشی سے سن رہی ہیں. ڈاکٹر عظمیٰ سے پوچھتے ہیں کتنا ٹائم ہوتا ہے، کوئی ڈرامے شرامے دیکھ لیتی ہیں، کوئی ریڈیو سن لیتی ہیں، کچھ بتائیں ہمیں. میں بہت زیادہ ڈرامے دیکھتی ہوں اور میں شاعری بھی کرتی ہوں. آپ نے ڈسکور کر لیا آج اور میں لکھتی بھی ہوں. اچھا تو پھر ڈاکٹر عظمیٰ آج کو سنا رہی ہیں. آج تو شاعری سننی چاہیے. آج ویسے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے سوالات کرتے ہیں ہم کیونکہ گائنیکالوجسٹ ہیں، بہت سارے پوچھتے ہیں. تو آج ہمیں پتہ تو چلا نا کہ ڈاکٹر عظمیٰ بھی شعر و شاعری کرتے ہیں، شاعرہ ہے. تو سنا رہی ہیں آپ ہمیں؟ مشکل بات ہے. چلیں ایک شعر سناتی ہوں. ہاں ضرور. ہے بھی وہ درد حد سے بڑا، درد حد سے بڑا درد نہ رہا. درد حد سے بڑا درد نہ رہا. درد حد سے بڑا درد نہ رہا، درد آشنائی نے ہمیں مسیحا بنا دیا. اور بھی ڈاکٹر بن گئے. یہ تو بالکل ان کے پروفیشن کے بارے میں ہے. تو آگے بھی ہے یا ختم ہو گیا؟ مجھے یہ پتا ہے بہت سارے ہیں لکھے ہیں. درد والے کیس ہینڈل کرتی ہے نا، ان کو درد. ابھی میں نے ریسنٹلی پیج بنایا کیونکہ میں ابھی بچپن سے اتفاق سے شاعری کرتی ہوں. کانوینٹ سے میں پڑھی ہوں لیکن میرا اردو لٹریچر کی طرف شغف شروع سے ہے. اچھا گڈ. اور وہ بھی یہ جیسے انہوں نے بتایا، میں بڑی اسی لیے بہت شوق سے ان کی باتیں سن رہی تھی، بہت زیادہ دلچسپی سے. بہت اچھا لگا ان کا بولنے کا انداز اور ان کی آواز بھی اور ان کا جو ہے نا کام بھی. تو وہ بہت دلچسپی سے سن رہی تھی اور بہت غور سے سن رہی تھی. واہ جی واہ. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ، ہم آپ کے موضوع پر واپس آتے ہیں کیونکہ آج جو میں نے بات کرنی تھی کچھ سوالات رہ گئے اور وہی ہو گیا کہ شادی کے بعد سب سے زیادہ جو بات ایکسپیکٹ کی جا رہی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے کہ کب ایکسپیکٹ ہوگا، کب پریگننٹ ہوگی خاتون، یا مبارکیں کب ہوں گی، خوشیاں کب آئیں گی. تو کتنے عرصے بعد اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو فرسٹ چیک اپ کرانا چاہیے ڈاکٹر یا کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے ایک بات، پہلی بات جو ہے نا جہاں سے یہ پوائنٹ شروع ہوتا ہے کہ اس سے ہم پہلے بھی پچھلے پروگرام سے بات کر چکے ہیں کہ ٹین ایج میں گائنیکالوجسٹ کے پاس نہیں لے کے جاتے اگر کوئی پرابلم ہو. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہی روٹ کاز کو پکڑ لینا چاہیے. اس کی شروعات تو وہاں سے ہوتی ہے نا کہ وہ کچھ بچوں میں مسئلے ہیں، پیریڈ کے پرابلم ہیں، انڈے کے مسائل ہیں، بعد میں جب شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے آگے پریگنینسی نہیں ہو رہی، پھر اسٹریس فیکٹرز اور باقی چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں. تو جب وہ پیرنٹس کے گھر ہوتی ہیں ان چیزوں کو وہاں پہ ان ایشوز کو حل ہو جانا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب شادی ہو گئی ہے، اب ہیلدی کپل ہے، ٹھیک ہے، آپس میں رہ بھی رہے ہیں اکٹھے،
تو اس میں کچھ ایسے بھی کپل آتے ہوئے کہتے تھے شادی ہوئی تھے بندہ تو باہر ہے ٹھیک ہے جو بچہ نہیں ہو رہا تو بچہ کہاں سے ہوگا ٹھیک ہے اکٹھے رہے ہی نہیں اتنا زیادہ تو اس میں اکٹھے بھی رہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے پیریڈ پرابلم بھی نہیں ہے تو ایک سال آرام سے انتظار کریں سکون سے کیونکہ پورے مہینے میں صرف ایک پرٹیکولر ٹائم ایسا ہوتا ہے اگر آپ ریگولر انٹر کورس کپل کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے پریگنینسی کے چانسز ہیں اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے پورے مہینے میں صرف ایک ہوتا ہے تو وہ 12 مہینے کا کم از سکون سے انتظار کریں اگر تب بھی نہیں ایسا ہوتا تو پھر آپ جائیں ضرور اور دیکھیں ایڈوائس لیں اور اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہسبینڈ بھی ایڈوائس لیں ٹھیک ہے ہمارے یہاں خاتون کو بھیجے جی چیک اپ کراؤ رپورٹیں ہاں جی تو دونوں میں تو وہ ایک کو بھیجنے سے کیا ہوگا تو ایک کو بھیجنے سے کچھ نہیں ہونا دونوں کو جانا بہت ضروری ہوتی ہے ڈفرینٹ پانی کی تھیلیاں بنتی ہیں تو یہ کیا ہے کچھ بنتی ہیں ختم ہوتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو علاج کرانا ہے پراپر پریگنینسی میں کچھ مسائل ہوتے ہیں کچھ اس حوالے سے یہ نا بہت کامن پرابلم ہے پالیسسٹک اووریز بولتے ہیں اس کو اور یہ بہت زیادہ کامن پرابلم ہے اس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے جی کہ بال بھی چہرے پہ اضافی آ گئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد موٹاپا بھی ہو گیا مینسس پرابلم بھی ہو گئے ساری چیزیں اور آگے جا کے بچے ہونے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ شروع سے ایڈریس کر لیں تو زیادہ اچھا ہے اور یہ ہمارے ہاں یہ جو آج کل ڈائٹ ہے اور ہارمونل امبیلنس ہے اس کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے پالیسسٹک اووریز ہونے کا ایک تو ہے کہ ایک آدھی سسٹ ہوئی ختم ہوگی وہ ایک الگ ایشو ہے ایک ہے چھوٹی چھوٹی سسٹ ہیں وہ ایکچولی جو ایگز ہیں وہ ریلیز نہیں ہوتے وہ انسسٹڈ ہی رہ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ پاسبل ہے اور اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے اس میں اوویرین ڈرلنگ بھی ہے ٹھیک ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے یہ ٹریٹیبل کاز ہے اس کو فوری طور کے اوپر آپ ایڈریس کریں دیکھیں اور دکھائیں الٹرا ساؤنڈ کرائیں باقی چیزیں دیکھیں اور اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے پریگنینسی بھی پاسبل ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ ٹریٹ نہ ہو ٹھیک ہے ٹیوبس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ ٹیوبس بند ہیں اور اس کو جو ہے دیکھا جائے گا انڈوسکوپی ہوگی یا جو بھی ہوگا اس میں جو ہمارے ہاں جو چیزیں جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا وہی بات آ جاتی ہے نا دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہم چھوڑتے ہیں لیکن وہ کتنے بڑے پرابلمس بن جاتے ہیں ہوتا یہ کہ جو انفیکشن جو لیکوریا جس کورس سے ہم کہتے ہیں اس کی ہم ٹریٹمنٹ نہیں کرتے اس کو چھوڑتے جاتے ہیں نیگلیکٹ کرتے جاتے ہیں اچھا ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ دیکھنے میں آپ کو نظر آئے گا کہ جی ٹی بی ختم ہو گئی ہے لیکن ٹی بی ہے اور ٹی بی لوگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ جی پھیپھڑوں میں ہوتی ہے کھانسی بلغم یہ اس کا کامن کانسیپٹ ہے کسی کو یہ نہیں پتا کہ ٹیوبوں کی بھی ٹی بی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ ٹی بی کیا ہے ایک ٹھیک ہے بیکٹیریا ہے نا ٹھیک ہے ایک انفیکشن ہے نا تو انفیکشن ہر جگہ پہ ہے وہ پیٹ میں بھی ہوتی ہے بعضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو پیٹ میں انتڑیوں کی ٹی بی ہوتی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا اور اس کا حال آپریشن نہیں ہوتا آپریٹ کرا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے کچھ اس طرح سے کوئی رسولی ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا پیٹ کی ٹی بی ہے اسی طرح سے ٹیوبوں کی ٹی بی ہوتی ہے ٹیوبوں کی ٹی بی میں جو ہے ٹی بی کی دوائیاں دی جاتی ہیں لیکن ریزلٹس بہت اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا آؤٹ کم نہیں ہے دوسرا یہ کہ ٹیوبوں کے اندر جو ہے نا انفیکشن ہو جاتا ہے یا پھر آپ یہ دیکھتے ہو کہ بعض کا ٹیوب میں پریگنینسی ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کی وجہ سے ٹیوب میں پریگنینسی جو ہے وہ کیا جب پریگنینسی جیسے جیسے گرو کرے گی تو ٹیوب نے تو آخرکار پھٹ جانا اس سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے اندر پیٹ میں ماں شوق میں آ جاتی ہے اس کا فوری طور پہ ہم آپریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر پاسبل ہو تو ٹیوب کو بچا لیں اگر پاسبل نہیں ہے لائف سیونگ پروسیجر ہے اس سائڈ کی ٹیوب ہمیں نکالنی پڑتی ہے کس طرح پتہ چلتا ہے کہ ٹیوب میں کوئی پرابلم ہے انڈوسکوپی کریں گے تب جا کے پتہ چلے گا کس طرح پتہ چلے گا یہ بتا دیں اس کے لیے ٹیوبس کے ایکس رے لیتے ہیں ہم ڈائی ڈال کے باقاعدہ تو ٹیوبس کے باقاعدہ ایکس رے لیتے ہیں یا ہسٹیروسکوپی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا یا ہسٹیروسکوپی کے ذریعے ان کے ذریعے کنٹراسٹ ڈال کے تو وہ بھی تب بھی آپ کو ٹی وی کیمرے کے اوپر نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بلاکیج ہے نیچے سے ڈائی ڈالیں گے آگے ڈائی نہیں جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بند ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے ہاں جی یہ بھی کچھ لوگ نا اس کو لیپروسکوپی کرا لیتے ہیں انفرٹیلٹی میں جی کہ ہم جی لیپروسکوپی آج کل بڑا آپ نے بھی فیمیلیئر سنا ہوگا جی کہ کیمرے سے پتہ چلے گا لیپروسکوپی سے آپ کی باقی جنرل کنڈیشن تو پتہ چل جاتی ہے ٹیوبل بلاکیج آپ کو تب بھی نہیں پتہ چلتا اس کے لیے بھی آپ کو نیچے سے اسٹیروسکوپ کر کے ڈائی ڈالنی پڑتی تو وہ ڈائی ڈالنا ضروری ہے سرجری کی طرح ہے لیپروسکوپی کی جب ہم بات کرتے ہیں لیپروسکوپی بیسیکلی جو ہے کہ
آپ نے ایبڈومن کے اندر ویو کرنا ہے, دیکھنا ہے اس کو, اسکوپ ہے نا, کیمرا ہے, کیمرے سے آپ پیٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. دس از لیپروسکوپی. اس میں آپ کیمرا اندر لے جاتے ہیں, چھوٹا سا ایک نک لگاتے ہیں 1-2 سینٹی میٹر کا, ٹھیک ہے. امبلائکس کے پاس اندر پیٹ میں ہم گیس کرتے ہیں تاکہ ساری چیزیں اچھے سے ویژولائز ہو سکیں, اور ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں اسکوپ کے ذریعے کہ کیا کیا چیزیں, کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے جیسے انڈومیٹریوسس ہے یا کوئی اور اس طرح کی پیچیدگیاں ہیں یا کوئی ایڈہینس ہیں, کوئی جڑاؤ ہے اندر, تو وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. تو یہ مسئلے تو اس سے ایڈریس ہو جاتے ہیں, لیکن ٹیوبس کی جو پوٹینسی ہے نا وہ اس سے نہیں پتہ چلتی. اس کے لیے آپ کو نیچے سے ڈائی ڈالنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ڈائی ڈال کے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ پورا یوٹرس سے ہوتے ہوئے ٹیوبوں تک گئی کہ نہیں گئی, ٹھیک ہے. اگر تو وہ گئی ہے, ٹیوبیں کھلی ہیں, تو اس کا مطلب ویل اینڈ گڈ, ورنہ آپ پتہ ہے پھر جو ہم یہ کہتے ہیں جی IVF کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف جائیں, اس طرف جائیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس طرح مطلب بہت سیریس کنڈیشن ہے. ہاں, ٹیوبل بلاکیج جو ہے وہ اس کے آگے پھر زیادہ مسئلے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو سسٹک اووریز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بہتر ہے, آسان ہے, پاسبل ہے. ٹھیک ہے. اور پیریڈ جو ہے بر وقت آنے بہت ضروری ہیں. اگر یہ بھی لیٹ آتے ہیں, ریگولیرٹی بہت ریگولر نہیں آتے, ریگولیرٹی بہت, کیونکہ اس میں ریگولیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگ ہے جس میں فرٹیلائز ہو کے بیبی بننا ہے وہ میچور ہوگا, ٹھیک ہے. ادروائز وہ ایگ میچور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر کوئی پرابلم آ رہے ہیں یا وہ امیچور ہے یا وہ ریلیز نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا, تو کیسے پریگننسی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا خواتین کے حوالے سے کہ یہ اپنے جو ہے باقاعدہ جو ہے ٹیسٹ کرائیں, اور اکثر کرائے بھی جاتے ہیں اور نارمل ہوتے ہیں, اور پھر بھی بیچارے 15 سال اولادیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جس کو اولاد عطا کرے, اولاد کی نعمت. تو مرد حضرات کا بھی تو پراپر جو ہے چیک اپ بہت ضروری ہے, جس کو اوائڈ کیا جاتا ہے اور عزت کا ایک مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. آپ ویسے نا فارچونیٹلی دیکھیں, اس کے اندر 2 باتیں ہیں. اس کے اندر یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کا کیا رویہ ہے. آپ کی ڈاکٹر دونوں پیشنٹ سے ایڈریس کری یا ایک کو کری. دیکھیں, مسئلہ جہاں پہ آئے گا, جس پرابلم کو بھی آپ نے سالو کرنا ہے, جو لوگ بھی اس کے ساتھ انوالو ہوں گے, آپ ان کو سب کو ایڈریس کرو گے تو حل ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ تو کپل ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ رہ نہیں رہے ہوتے. یہاں تک لوگوں کا حال ہے کہ ساتھ نہیں رہے جی بچہ ہو جائے, بچہ کیسے ہوگا. تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا چونکہ سائیکل ایسے ایسے ہے. پھر کچھ لوگ صحیح مل نہیں رہے ہوتے, جہاں پہ پرابلم ہے آپ نے وہ ایڈریس کرنی بات, ٹھیک ہے. اب ہسبینڈ کی بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اولاد ان کو بھی چاہیے, تو وہ آپ کا طریقہ کار سمجھانے کا, آپ کا ان سے بات کرنے کا طریقہ کہ کپل کو آپ نے ایڈریس کاؤنسلنگ کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. دونوں کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عظمیٰ نے ہمیں اضافی ٹائم دیا, ان کا اس بات پہ شکریہ. ان کی کچھ کلاسیں بھی تھی جاگے لینی تھی. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف فرما رہی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقت پر, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ بالکل کوثر سمرین ہیں, ان سے گپ شپ ہو رہی ہے. شاعرہ بھی ہیں, مصنفہ بھی ہیں, اور بہت کچھ ہیں, ڈائریکٹر ہیں اسٹیشن ملتان کی, ریڈیو اسٹیشن ملتان کی. ان سے بات کرتے ہیں, اور بات ہو رہی تھی, بات وہیں رہ گئی. یار کچھ یاد ہے یا میں یاد دلاؤں؟ آج دیکھتے ہیں کس کی یادداشت زیادہ تیز ہے. بتا کون سا یاد کرے, کہاں تھے ہم؟ میں نے چاکلیٹ کھلایا ہے, کیڈبری بہت مزے کی ہے نا, مزے کی ہے نا. تو بات ہم کر رہے تھے کہ جب ڈرامہ لکھتی ہیں, ڈرامہ رائٹر ہیں آپ, اور یقیناً آپ کی سیریز جو ہے سیریل چلتے بھی ہیں, یہ سیریز میں ریڈیو اور ٹی وی کے لکھنے میں کیا فرق ہے؟ ہاں, تو دیکھیں چاکلیٹ کا اثر ہو گیا, سب یاد آ گیا کیڈبری لائف کا. تو کیا فرق کیا ہے لکھنے میں, ٹائمنگ کیسے لیتے ہیں, اور وہاں ایکسپریشن اور وہاں ود آؤٹ ایکسپریشن اور صرف آواز کا کمال اور جادو, تو یہ کیسے جگانا ہوتا ہے, کس طرح ڈیلاپ لکھتی ہیں, ذرا یہ بتائیں. یہ کمال جو ہے اپنا کچھ راز کھولے, ہمیں بتائیں. جی, کیونکہ جو ریڈیو کا رائٹر ہے نا, تو وہ صرف اس نے آوازوں سے ہی سارا ویژولائز کروانا ہے. تو وہ ساؤنڈ ایفیکٹس کیسے کرتی ہیں کچھ بتائیں ہمیں. ہاں, ساؤنڈ ایفیکٹس ہمیں تو ٹریننگ دی گئی تھی کہ ہم خود بھی ساؤنڈ ایفیکٹ بنائیں. تو کچھ ساؤنڈ ایفیکٹ ہم ریکارڈنگ ہمیں دستیاب بھی ہوتی ہیں, جو کہ
مختلف डाल दिए जाते हैं। बैकग्राउंड और क्या क्या डालती हैं? तो मैंने हंसी का डाला। चिड़ियों की आवाज, नहीं हंसना तो खुद पड़ता है। अच्छा, हंसना खुद पड़ता है। चिड़ियों की आवाज, छन 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 छन। हाँ, कदमों की आवाज होगी, बारिश हो गई, स्नोफॉल हो गई, ट्रेन चल रही है, बारिश के कतरों की आवाज है। ये तो निकाली नहीं जा सकती, ये तो बाकायदा रिकॉर्ड होती है। हाँ, लेकिन मैं एक दफा शो में ना लाइव बारिश कर रही थी स्टूडियो के अंदर। कैसे हो गई लाइव बारिश? वो हमारी ये ट्रिक भी आता है। दिलनशी हुसैन हमारी बड़ी अच्छी ऑफिसर, हमारी कंट्रोलर रिटायर्ड हुई हैं, तो उन्होंने अचानक मुझे फोन किया, मैं डर गई। हाँ, सीनियर का फोन आ जाए तो डर तो लगता है। उन्होंने कहा, यार ये तुमने क्या किया है, मैंने सारे चैनल घुमाए हैं लेकिन तुम्हारी आवाज पे मैं रुक गई, ये बारिश कहाँ से हो रही है। हाँ। तो मैंने फिर उन्हें बताया, एक्चुअली साउंड इफेक्ट्स की एक बाकायदा ट्रेनिंग होती है ना। ठीक है। एक पेपर मैंने लिया और उस पर हल्की सी चीनी गिराना शुरू की। ठीक है। माइक्रोफोन के सामने। ठीक है। तो उसकी साउंड ऐसी थी जैसे बारिश। ओए होए, ये तो राज की बातें, राज की बातें अब आपने कहा तो राज हमने खोल दिया। इसी तरह से अगर आप कुछ पेपर्स को भिगोकर, ठीक है, उसको मसलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आप कीचड़ में चल रहे हो। ठीक है, डिफरेंट ट्रेनिंग, ये अच्छी ट्रेनिंग है जी। ठीक है। लेकिन जो टेलीविजन की मुझे ट्रेनिंग, मैंने बाकायदा एक ट्रेनिंग ली है। ठीक है। वो बीबीसी के फिल्म डायरेक्टर्स आए थे, गाय स्लेटर और हम उनके साथी जेनी थॉम्सन। तो उसमें अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मुल्तान का एक नाम, मैं समझती हूँ कि मुल्तान की इज्जत है। पूरे पाकिस्तान के बेस्ट राइटर्स जमा हुए थे लाहौर में। उनमें वो भी थे जिन्होंने ऐनक वाला जिन लिखा है, सब कोयटा से, हर जगह से उन्होंने मंगवाए थे। जो मेरा स्क्रिप्ट था वो टॉप पे गया। जबरदस्त। मैंने उनकी ट्रेनिंग को फॉलो किया। सोप राइटिंग, आजकल सोप का जमाना है, तो मैंने उसी पे फिर रेडियो पे एक्सपीरियंस किया था। तो रेडियो पे कामयाब रहा या नहीं रहा सोप लिखना इतना लंबा? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सोप का बहुत इंतजार होता है लोगों को। हाँ बिल्कुल। और वो हफ्ते में फिर 2 मरतबा होता है, यानी ड्रामा तो हफ्ते में 1 मरतबा जा लगता है, जिसके 13 एपिसोड होंगे तो 13 उसमें हर वीक में 1 लगा दिया। सोप तो फिर लंबा होता है, तो फिर इसके लिए नॉन एंडिंग सीरियल। हाँ, खुद खत्म होने वाला ऐसा। हाँ जी बिल्कुल। आप देख लें। अच्छा, यहाँ फिर भी एंडिंग हो जाती है, जैसे सावन है ना, तो सोप इसीलिए कहते हैं ना, झाग उसकी बनती जाती, कहीं जाकर बड़े टाइम के बाद खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ फिर भी हमारे मुल्क में जब हमारे हमसाया मुल्क की बात करते हैं, उनके सोप तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। पता नहीं कितना बड़ा सोप होता है क्या। हाँ, धो जाओ, सोप नहीं खत्म होने वाला होता। तो इतना बोर हो जाते हैं लोग यार। हाँ, इतना नहीं होना चाहिए, या तो फिर राइटर इतना अच्छा, आपके पास स्टोरी इतनी ज्यादा, कहाँ से इतनी सारी बातें मार के उसको दफना के उसको वो जला के, उसके बाद फिर कहाँ से उसकी दूसरा जन्म लेकर वापस आ जाता है वो, और उसकी शक्ल बदल दी और सर्जरी कर दी और उसकी पता नहीं कौन कौन से जन्म। अच्छा, एक हमारे यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड कुछ गलत है। हाँ, जो इंटरनेशनल लेवल पे राइटर होते हैं सोप के, वो एक नहीं होता। ठीक है। हमारे यहाँ तो एक ही बंदा लिख रहा है ना, तो वो कितना लिख रहा है, उसमें ताहत का शिकार एक मेन राइटर होता है, 3-4 और होते हैं जो ट्रैक्स मुख्तलिफ संभालते हैं। ठीक है। तो उसमें फिर चेंज आता है। हाँ जी बिल्कुल चेंज, यानी कुछ टाइम बाद फिर एक नया चेंज आएगा। ये अजीबो गरीब चेंज जो है, अभी यहाँ हमारे यहाँ इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है, सोप का बहुत कम है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे था हर स्टोरी चेंज, तो ये भी अच्छा था। बिल्कुल ठीक है, करैक्टर वही होते रहे। हाँ, बिल्कुल, लेकिन स्टोरी हर उसमें चेंज हुई और एक नया सीरीज टाइप, वो भी अच्छा रहा। हाँ। अभी हमारे प्रोड्यूसर बड़े अच्छे हैं, मोहम्मद अली साहब ड्रामे के, तो वो हम लोग सोप का सोच रहे हैं कि रेडियो पे हम शुरू करें। वाह जी वाह, एक्सपीरियंस तो फिर इस पे जो एक्टर हैं जिनकी वॉइस आपने लेनी है, तो वो मखसूस कर दिए जाएंगे या उसको आप उसमें चेंज लाएंगे? क्योंकि लंबा अर्सा चलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जैसे मैंने इस्लामाबाद से किया था, वहाँ पर सजाद किश्वर साहब, उसमें मैंने 3 ट्रैक डाले थे। एक यूएई में रहते थे, एक जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे यूके में है, वो क्या कर रहे हैं ज़लज़ला ज़दगान के लिए, और एक खुद पाकिस्तान में। तो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आते थे जाते थे, लेकिन स्टोरी आगे बढ़ी थी, बड़ा अच्छा लगा था। उसमें हमने सॉन्ग्स भी डाले थे। ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम्स शेयर की जो फेस कर रहे हैं जी। उसमें ये जो लोग ट्रॉमा में चले गए थे, मसलन एक खातून ऐसी थी जिसका बेबी उसके सामने स्कूल
ڈیتھ ہو گئی. ہاں. وہ آج تک اور یاد اسی ہے طرح کہ- سے ایک عورت تھی، وہ میں نے بڑی اچھی ایک شاعرہ تھی، اس کو میں نے ریکویسٹ کی، اس نے آڈیشن دیا. اس کی آواز گڑوی والوں کی طرح تھی نا، کہ وہ بیچاری گاتی بھی رہتی ہے اور کہتی رہتی ہے کہ میرا ڈھولن پتہ نہیں کہاں چلا گیا، یہاں کمانے آیا تھا کشمیر میں، واپس نہیں آیا، وہ اس کو ڈھونڈ رہی وہ ہے. بڑا اسٹائل ہوتا ہے گڈری والوں کا، جو اسٹائل ہے نا وہ بڑا پیارا ہوتا ہے، ہاں. بڑا سادہ سا ہوتا ہے. بالکل. وہ نہ کوئی بناوٹ. ہاں بالکل. اس طرح کے کریکٹر تو ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اور آپ کو ایک شاعرہ مل گئی اس طرح کی. جی ابھی تو ڈاکٹر صاحبہ بھی شاعرہ ہاں ڈسکور ہو گئی ہیں آپ کے شو میں، آپ کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا. بالکل. تو ہمارے ایک شاعر ہیں محبوب ظفر، بڑے اچھے شاعر ہیں اسلام آباد کے، ان کی بیٹی اس کی آواز بڑی سریلی تھی، تو اس کو میں نے دبئی میں، وہ کھڑی ہے اپنے فلیٹ سے دیکھ رہی ہے اور گا رہی ہے ساگر روئے لہریں شور مچائیں. وہ اس میں تھوڑا سا ایسی انٹرسٹنگ چیزیں رکھیں کہ آپ بور نہ ہوں. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے جیسے کریکٹر کی، یہ کریکٹر پاکستان میں ہے، جیسے آپ دبئی میں اس کو شو کریں ہے تو یہی سب کچھ کر رہے، تو یہ کیسے ریڈیو پہ شو کرتی ہے، بتاتے ہیں کہ دبئی سے کس طرح کرتے ہیں؟ تھرو ڈائلاگ، ہاں، تھرو میوزک. یہاں تو ویژول چل رہا ہوتا ہے نا کہ ہم بلڈنگ دکھا دیتے ہیں اور پھر بڑی لفٹ دکھا دیا، مال دکھا دیا کہ یہ باہر کا ہے، چاہے باقی سارا ہم نے یہاں پکچرائز کرایا ہو، لیکن یہ ہم لے لیتے ہیں کچھ سین. تو اس میں تو ایسا کوئی سچویشن ہی نہیں ہے. بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے، پھر ڈائلاگز کے ذریعے وہ ایکسپریشن اس کی آ جاتی ہے. کہ میں سنا یہاں دیں، دبئی میں، اپنے ایکسپریشن سنا دیں ہمیں. میں اپنی ایکسپریشن سنا دوں. چلو شاعری ہی سنا دیں. چلے شاعری بھی سنا دوں گی میں. کچھ اور سنانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی گیت سنانا چاہ رہے ہیں؟ ہائے کاش میں گا سکتی. یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے گانا. میں خود میوزک کی پروڈیوسر رہی ہوں، عارف خان بابر، نسیم سیمی، ان لوگوں کو میں نے یہاں اپروو کیا پھر تھا. کون سا مشکل کام ہے آپ کے لیکن لیے؟ گانا بڑا مشکل ہے. اچھا. ہاں شاعری تھوڑا آسان ہے، گانا واقعی. البتہ جو شاعر ہے اس کے لیے سر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہاں یہ تو ہے. آپ بول رہی ہیں نا، آپ کی گفتگو میں ایک ردم ہے، ہماری دھڑکن میں ردم ہے، ہماری چال میں ردم ہے. اگر جہاں بھی ہم ردم سے آؤٹ ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ہے شاعری میں آپ کو، چونکہ ربیع الاول ہے تو میں نعت سے. جی جی ضرور. باوضو ہو کے کہا صلی اللہ صلی اللہ، باوضو ہو کے کہا صلی اللہ صلی اللہ، گنبد ذات میں گونجی یہ صدا صلی اللہ، اور میرا مدفن ہو تیرے شہر میں کملی والے. سبحان اللہ. میرا مدفن ہو تیرے شہر میں کملی والے، مجھ سی کملی کے لبوں پر ہے دعا صلی اللہ. سبحان اللہ. اور میں خوابوں میں ہمیشہ ایک ہی نظارہ کرتی ہوں، خوابوں میں خوابوں میں ہمیشہ ایک ہی نظارہ کرتی ہوں، نبی جی آپ کے قدموں پہ خود کو وارا کرتی ہوں. سبحان اللہ. اور ڈرا سہما جو ایک بچہ لپٹ جاتا ہے مادر سے، ڈرا سہما جو ایک بچہ لپٹ جاتا ہے مادر سے، اسی شدت سے میں بھی جالیوں سے لپٹا کرتی ہوں. سبحان اللہ. اور میری آنکھوں کی روہی منتظر ہے ابر رحمت کی، میری آنکھوں کی روہی منتظر ہے ابر رحمت کی، بلاوے کی طلب کے تھر میں جا کے رویا کرتی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے. جی بالکل. اور لے جائے اپنے گھر، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے ہم سب کو. آمین. کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو خواہش رکھتے تھے، میں پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے ہے، میں کہہ رہی تھی کہ رمضان شریف میں جاؤں گے، لیکن آپ مارچ میں کووڈ آ گیا اور ایسا ممکن نہیں ہوا. تو تڑپ تو ہر دل میں ہے. میں آپ سے کہوں نا کہ آپ نے جب ارادہ کر لیا نا، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے، جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو آپ کی جو ثواب ہے نا شروع ہو جاتا ہے. شاید اللہ آپ کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ جتنا کوشش کرتے ہیں بالکل، تو جتنا عرصہ آپ نہیں جا سکتے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی، لیکن آپ یقین کریں کہ میں بھی بہت تڑپی تھی. میرے جب بھی ارادہ تھا نہیں جا سکی. پھر جب اچانک مجھے فون آیا نا کہ آپ کا ویزا لگ گیا، تو میں اتنا، مجھے سمجھ رہا ہے کہ میں ہنسوں یا روؤں. خوشی سے میں رو رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی. میں نے سمجھا میرا ذہنی توازن کھو گیا، اب میں نہیں جا سکتی. ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خاتم النبیین سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کے دل ان کی محبت سے روشن ہیں. اور ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کی حرمت پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پوری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہمارے نبی ایک سلامتی کا پیغام لائے، پیس کا، امن کا، محبت کا، رواداری کا، انصاف کا، حقوق کا۔ ہمارے علاقے میں آج بھی وٹا سٹا ہوتا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وٹا سٹا ہے ایکسچینج میرج جس کو کہتے ہیں، اس طرح سے کاروکاری کالی قرار دے دیتے ہیں کسی کو، ونی ہو جاتی ہے بچیوں سے۔ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو آئے اور ایک مقام دیا، عزت دی، تحریم دی، جو کہ انہیں کبھی کبھی بھی نہیں ملی تھی، کسی زمانے میں بھی نہیں ملی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اب جب ہم دیکھتے ہیں، اب جو حالات، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے ایک عورت کی عزت کیا ہے، لیکن جو رسومات ہیں، غلط رسومات ہیں، ان کی ہم پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ ہم آپ دیکھ لیں، غرض کے نام پہ کہیں عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے، کہیں وٹا کی سٹا، کہیں ونی کر دیا جاتا ہے، تو ساری غلط رسومات جو ہیں اس میں ہیں اور عورت ہی بیچاری مظلوم نظر آتی ہے۔ لیکن اس پر بھی کوئی پروگرام کر رہے ہیں ریڈیو پر؟ جی ہم لوگ کرتے ہیں اس پہ مختلف جو ہمارے خواتین کے پروگرام ہیں اس میں اور دوسرے پروگراموں میں یہ ایشو بھی اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، خاتون کے پروگرام میں بات کرنا تو صرف ایک خاتون کو سنانا ہے، جبکہ یہ بات مردوں کو بھی سمجھانے کی ہے، بزرگوں کو بھی سمجھانے کی ہے۔ تو اپنے رائٹس کی بات کرنا تو ہر جگہ پہ رائٹ کی بات کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، کتنے عرصے سے فیلڈ میں ہے، میں یہ جاننا چاہوں گی، گھر، کالج اور اس کے بعد آئی اور فیلڈ میں، اور جو مشکلات کا سامنا کیا اور جو کہتے ہیں ایک سفر کیا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر، اور بات ہو رہی تھی سمیم صاحبہ سے اور جان رہے تھے کہ اس فیلڈ میں قدم کب رکھا، جب ہم ریڈیو کی بات کرتے ہیں، جب ہم ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم لکھاری تو ہیں آپ، تو کب سے رائٹنگ کی طرف آئی، کیسے آئی، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ ایک چھوٹی سی بچی ریڈیو سنتی تھی، ٹھیک ہے، بچوں کی محفل پھلواڑی، تو یہ بہت مشہور پروگرام، ہاں بہت مشہور پروگرام، تو اس میں پروگرام میں خط لکھنے، مختلف اخباروں میں بھی کہانیاں چھوٹی چھوٹی بھیجنی، تو اس کی امی نے اسے پرمیشن دی کہ اپنے بھائی کے ساتھ بچوں کے پروگرام میں جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ریڈیو پاکستان ملتان میں آئی، فخر بلوچ صاحب پروڈیوسر تھے، انہوں نے آواز سنی، تو اس وقت بھی میں نظم لکھ کر لائی تھی، چھوٹی سی عمر میں پوئٹری کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے مجھے ڈرامے میں اپروو کیا، پھر میں نے اناؤنسمنٹ کمپیئرنگ کی۔ ریڈیو پاکستان میں سلیکشن سب سے مشکل کام تھا اور اب بھی ہے، شاید اب اتنا نہ ہو، لیکن جب سٹارٹ تھا آڈیشن ہوتے تھے، میں جب آتے تھے تو لوگ مجھے بتا رہے تھے عائشہ بہت مشکل سلیکشن ہوتی ہے وہاں، تو وہاں ایک تو انداز، ایک بولنا اور ناپ تول کے بولنا اور تلفظ بڑا فوکس تھا، اس حوالے سے پھر ورک کرنا پڑا یا واقعی آپ؟ نہیں، ایکچولی ریڈیو سننے سے جن ناصر قاسمی، قیصر نقوی، قمر حسین، ان لوگوں کو سن کے ہماری گرومنگ ہوئی، ٹھیک ہے، ٹریننگ ہوگی، تو پھر آ کر کوشش کی اور ایک شوق بھی تھا، لیکن بعد میں پھر چھوڑ گئی۔ میں نے پھر اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کی، پھر ایز پروڈیوسر میں سلیکٹ ہوئی اسلام آباد سے میری بھاولپور پوسٹنگ رہی، ملتان میں رہی، پشاور گئی میں۔ زیادہ ورک کدھر کیا اور مزہ کہاں ہے، یعنی اچھا لگا جہاں اچھا لگا؟ اچھا، CNO میں، سینٹرل نیوز آرگنائزیشن، جہاں پر سوریا شہاب جیسی خواتین تھی، اسے میں نے بڑا انجوائے کیا، وہ میں کرنٹ افیئرس کے پروگرام کرتی تھی۔ پھر میں نے آرمی کا جو ایک پروگرام کیا، پہلا ISPR کا ریڈیو پاکستان سے پروگرام، ہمارے جوانوں کے نام، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی پاپولر تھا، اس میں سیاچن سے ہمیں کالز آ رہی ہیں، اور اسی طرح سے جاگتا پاکستان، وہ پروگرام بڑا پاپولر تھا اس میں۔ جو قومی پروگرام کیا اس کا فیڈ بیک زیادہ ملا آپ کو؟ جی، جو ہمارے جوانوں کے نام تھا اس میں تو ہمیں انڈیا سے بھی خط آتے تھے، سکھوں کے اسپیشلی، تو وہ بڑے مزے سے کہتے تھے تھاڑی آواز سانو ہنی تو زیادہ میٹھی لگتی ہے، اور ایک رومن میں لکھا ہوتا تھا نا، میڈم نور جہاں کے بڑے فین تھے۔ اچھا، اور خود سیاچن سے ہمارے جوانوں کی جو کالز آتی تھیں، اور پھر ایک اگر خط آیا دوسرے خط میں آنا کہ پچھلے خط میں جو ہمارا یہ ساتھی تھا شہید ہو گیا، تو آپ سوچے، مجھے لگتا تھا میں خود اگلو میں بیٹھی ہوئی ہوں، ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں۔ یہ سارے پروگرام، پھر مزہ مجھے جو آیا، میں اس وقت ملتان ریڈیو میں پہلی خاتون اسٹیشن ڈائریکٹر ہوں نا جنوبی پنجاب میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے بلند ترین جگہ اسکردو میں بھی
وہاں پر مرد بھی نہیں جاتے ہیں, تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں, تو کوئی نہیں جا رہا تھا, مجھے کہا میں چلی گئی. اچھا, اسکردو میں میں پھر سیشن تک گئی. اچھا, گڈ. تو وہاں میں رہی. وہ لوگ بہت اچھے ہیں, اتنا اچھا ان کا سمپل کلچر, ان کا بڑا اچھا بلتی لینگویج. اتنی ٹھنڈ نہیں, ٹھنڈ تو زیادہ ہے وہاں. جی بالکل. وہاں ورک کیسے کیا یہ تو بتاؤ. مجھے کہہ رہے تھے کیسے جائیں گے آپ تو ملتان سے, اتنا گرم علاقہ, اور وہاں جو ہے میں نے کہا کہ جو میرا رب یہاں پر ہے اگر وہ وہاں پر نہ ہو, ہاں, تو اللہ سے دوستی کر لیں, پھر ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ تھا اس میں. اور وہاں بڑے اچھے لوگ, ان کے کلچر کو قریب سے دیکھا. پھر میں نے کتاب انشاءاللہ ابھی شروع کی ہوئی ہے ملتان سے. کیا چیز ان کی اچھی لگی آپ کو اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کی؟ ان کی سادگی ایک. نمبر 2, ہمارے جو گھر ہیں, ہمارے گھروں میں بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں, لیکن وہ صرف ایک رستہ رکھتے ہیں گزرنے کا, باقی انہوں نے ساری سبزیاں اگائی ہیں. اور وہاں پر جو شادی ہے اس میں بھی صرف 2 کھانے ہوں گے, چاہے بڑے سے بڑے بندے کی شادی ہے یا کسی غریب کی. اچھا, ویڈنگ سوٹ پہ ہم لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, وہ وہاں جو پارلر والی ہیں وہ کرائے پہ دے دیتی ہیں. گڈ, زبردست, جہیز بہت اچھا. اچھا, وہاں پر اجتماعی شادیوں کا بھی رواج ہے. ٹھیک ہے, یہ مجھے اچھا لگا. پھر یہ یعنی کہ اگر ہونی ہے کزنس کی ہو جائے گی تو 4 لوگوں کی مل کے شادی کر لیں گے, تاکہ جو ہے بچوں جو خرچہ ہے وہ بالکل ڈیوائڈ ہو جائے. تو یہ چیز دکھاوا نہیں ہے ان لوگوں میں, نمود و نمائش نہیں ہے. خواتین سمپل ہیں, کوئی میک اپ نہیں ہے, اور لٹریسی ریٹ ان کا تقریباً 99%. اچھا, زبردست. اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اور سچ بولتے ہیں. کرائم ریٹ 0, جو سب سے اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا میں بہت کم ایسے علاقے ہوں گے جہاں کرائم ریٹ 0 ہے. آپ سامان اپنا چھوڑ جائیں, گھر کھلا چھوڑ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی قتل ڈکیتی اغوا کچھ بھی نہیں ہے, سب لوگ محفوظ ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو وہاں انجوائے کیا. پھر ملتان میں کیسے رہا آپ؟ ملتان کیسی آگے یہ ویسے بڑا مزے کا سوال ہے. میں 21 سال کے بعد ملتان آئی ہوں واپس. وہی تو تو آنا نہیں چاہتی تھی, زبردستی آیا؟ نہیں, بتا دے آج. ویسے اس لیے کہ میں نے کہا چلو میں تو اکیلی ہوں, جہاں بھی رہ لوں, لیکن باقی لوگوں کی فیملی ہے. ہاں, آصف بھائی تھے, منظور کامران تھے, طارق شاہ ہیں. تو میں صرف اس لیے کہ یہ لوگ قربانی دے کر آئیں, آپ یہ کہیں. ہاں, نہیں, میں قربانی دے کے وہاں رہی. میرا بھی دل چاہتا تھا میں اپنے بھائیوں میں, رشتہ داروں میں آؤں, اپنے وسیب میں آؤں, اپنی مٹی کی خوشبو کو محسوس کروں, اسی ریڈیو اسٹیشن میں جہاں میں نے شروع کیا تھا بچی کی حیثیت سے. پھر آفس نے ٹرانسفر کر دیا, اور ایسے کیا اچانک, بس مجھے کہا کہ پرسوں آپ نے جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے 6 فروری کو جوائن کر دیا. واپس اپنے علاقے میں آنا مجھے بہت خوشی ہوئی. میرے چھوٹی سی بیٹی ہے درے نجف, اس کو تو بہت ہی خوشی ہوئی کہ اس نے بھی, اب میں نے یہی سوچا نا کہ اس کو بھی فیملی چاہیے, اس کو بھی اپنے کزنس, ماموں, سب سے ملنا چاہیے. تو بڑا اچھا لگا. تو یہ آپ کا سفر ہی ہے, دیکھا جائے تو سفر ہے. یہ سفر میری محبت کا. میری کتاب کا نام بھی یہی ہے, سفر میری محبت. تو کچھ سنا دیں اس طرح. سنا دوں. خاموش فضا تھی, کہیں سایہ بھی نہیں تھا. خاموش فضا تھی, کہیں سایہ بھی نہیں تھا. اس شہر میں ہمسا کوئی تنہا بھی نہیں تھا. اور شعر ہے کہ اونچی سی حویلی میں اترتا رہا شب بھر, اونچی سی حویلی میں اترتا رہا شب بھر, کٹیا میں میری چاند نے جھانکا بھی نہیں تھا. اور شعر ہے کہ ہم جس کے حوالے سے ہوئے شہر میں بدنام, ہم جس کے حوالے سے ہوئے شہر میں بدنام, اس شخص کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. کیا بات ہے. تو اس وقت میں تنہائی محسوس کر رہی ہوں اوورسیز پاکستانیز کی, جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز مختلف کنٹریز میں ہیں, اور کویت کے جیسے وہ بہت ہی پریشان ہیں, تنہائی محسوس کر رہے ہوں گے, گھر والے پریشان ہوں گے, وہ گھر والوں کے لیے پریشان ہوں گے. اپنی شعر و شاعری میں لائی ہیں, اور واقعی ایسا حقیقت ہے, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے پھنسے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا سکے, اور جانا ہو تو بہت
ٹکٹس اتنی مہنگی ہیں اور بہت سارے فلائٹس بند ہو جاتی ہیں. بند ہو جاتی ہیں. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا کوثر صفرین صاحب آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ پھر آپ ہمیں وقت دیں گی، وعدے کے ساتھ ہم جائیں گے. آپ نے بھی وقت دینا. انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ضرور. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے اور انشاءاللہ کل تو مجھے نہیں لگتا کہ میں پروگرام کروں گی، جو نئی سچویشن ہے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.